बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। हम हर रोज़ हुकूमत और सियासत के बारे में बात करते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगियों में कुछ और भी अहम पहलू हैं जो हमारी ज़िंदगियों को मुतासर करते हैं, जिसमें मईशत, माशरत और मज़हब भी शामिल है। मज़हब तो हमारी ज़िंदगियों को आसान बनाने और बेहतर बनाने के लिए है, लेकिन कुछ जगहों पर हमें ऐसा नज़र आता है कि उसका कुछ गलत इस्तेमाल या कुछ उसकी ऐसी इंटरप्रिटेशन होती हैं जो लोगों की ज़िंदगियों को मुश्किलात में डाल देती हैं। और ऐसे वाक़यात हम आए रोज़ देखते रहते हैं। हमारे मुल्क में बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं जो हमें इस हवाले से रहनुमाई मुहैया करते हैं, और ऐसा ही एक बड़ा नाम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का है, जिनके पास आज हम हाजिर हुए हैं उनके ख्यालात जानने के लिए और उनसे मुस्तफ़ीद होने के लिए। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। नूरुल्लाह भाई, आपको और आपकी पूरी टीम को वेलकम है जी। हम रेगुलरली आपके जो वीलॉग्स हैं वो देखते रहते हैं, पॉलिटिक्स पे मबनी। खुशी होती है कि इस वक्त भी लोग ऐसे मौजूद हैं हमारे पाकिस्तान के मीडिया में, चाहे वो डिजिटल मीडिया के ऊपर ही हों, कि जो हक़ के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं और इस चीज़ की परवाह नहीं करते कि वो बात किसके खिलाफ जा रही है, पूरी दलेरी से और धड़ल्ले के साथ बयान करते हैं। बहुत शुक्रिया, में से एक है। बहुत शुक्रिया और सेम टू यू। हमारा तो छोटा सा फील्ड है जिसमें हम सियासत पे बात करते हैं, और हम जो भी बात कर लें बहुत से लोग सुन लेते हैं। आप एक ऐसे मौजू पर बात कर रहे हैं जिसमें मुश्किलात पेश आती हैं और वो आप फेस भी कर रहे हैं। हम ऐसे बहुत से वाक़यात देख चुके हैं। अच्छा, अगर हम इब्तदा करें, असल में दीन के जो दो बड़े सोर्सेज हैं, कुरान और हदीस, जब आप इस हवाले से बात करते हैं, और आप खुद तो कहते हैं कि मैं, बल्कि आपका नारा बड़ा मारूफ, वो एक स्लोगन बन गया कि ना मैं वहाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। तो किताब जो अल्लाह की है उसने तो बता दिया कि उसको आसान बना दिया है समझने के लिए। तो फिर 1400 साल से वो किताब मौजूद है और 100 साल से ज़्यादा हो गए हैं उसके तराजम हमारी लोकल लैंग्वेजेस में मौजूद हैं, लेकिन हर नए आने वाले को एक नया तर्जमा और एक नई तफसीर लिखने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? क्या वो समझते हैं कि पहले वालों को सही समझ नहीं आई, या वो दुरुस्त तर्जमा और तशरीह या तफसीर नहीं है, और वो कोई नई बातें उन्हें समझ आ जाती हैं जिसके लिए उन्हें नई तफसीर और तशरीह लिखनी पड़ती है? देखिए, जो बुनियादी अकायद और नज़रियात है ना, वो तो बिल्कुल फ्रीज्ड नॉलेज है जो कुरान और सुन्नत में हमें ट्रांसफ़र हुआ है, लेकिन जो वक्त के साथ साथ नए मसाइल आते हैं उनके ऊपर तब आजमाई करनी पड़ती है, उसी के लिए तफसीर लिखी जाती है। जब उम्मत में नए गुमराह कुन अकायद और नज़रियात आएंगे तो ज़ाहिर है फिर हम अपने सलफ से तो नहीं दिखा सकते कि उन्होंने इन टॉपिक्स को मौज़ूए बहस बनाया हो। उनके ज़माने में तो ये चीज़ें है ही नहीं थी। जब अब नए ज़माने में आई हैं तो फिर उनको कुरान और सुन्नत की रोशनी में लोग कोशिश करते हैं कि समझ के उसका एक ऑप्टिमल सोल्यूशन पब्लिक के सामने रखें, और ज़ाहिर है उसमें बाज़ुकात लोग ज़्यादती भी कर जाते हैं। कुरान और सुन्नत की तालीमात में कोई चीज़ हराम नहीं होती, उसे धक्के के साथ हराम करने की कोशिश करते हैं, जिसकी सबसे नुमाइंदा मिसाल ये तस्वीर का मसला था। हालांकि जब ये तस्वीर का इशू शुरू हुआ उस वक्त भी जो पढ़े लिखे उलमा थे, मौलाना मदूदी रहिमहुल्लाह, डॉक्टर इसरार साहब रहिमहुल्लाह ताला, डॉक्टर तैल कादरी साहब, उनसे हमें लाख इख्तलाफ, लेकिन कम से कम इस हवाले से उनकी सोच खुली थी। उन्होंने उसी वक्त ये बात की, और उलमाए अरब ने भी, कि ये वो तस्वीर नहीं है जिसके ऊपर शरीफ फतवा है, वो इबादत की गर्ज से जो तस्वीर बनाई जाती थी उनका ये मसला था। इसके अलावा भी कई एक चीज़ें, लिहाजा तफसीर तो क़यामत तक लिखी जाएंगी, लेकिन उनमें जो बुनियादी अकायद और नज़रियात हैं, यानी अल्लाह ताला की ज़ात से मुतल्लिक, उसकी सिफ़ात से मुतल्लिक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत और आप अलैहिस्सलाम का जो मनसब है इससे मुतल्लिक, फरिश्तों से मुतल्लिक, अगले अंबिया से मुतल्लिक, ये सारी चीज़ें फ्रीज हैं। जो चीज़ डिस्कस की जाती है वो मॉडर्न मसाइल है, उनके ऊपर ज़ाहिर है कि तबाज़माई तो करनी पड़ेगी कुरान और सुन्नत की रोशनी में। और ये इस्लाम की खूबसूरती है कि उसने उसे ओपन एंडेड छोड़ दिया है। जो चीज़ फिक्स है वो कुरान और सुन्नत है। तीसरी चीज़ अगर कोई है वो इजमाए उम्मत है, जब पूरी उम्मत किसी चीज़ को सही समझ ले तो वो भी दुरुस्त होगी। चौथी चीज़ जो है वो इज्तिहाद है, और इज्तिहाद के मामले में इख्तलाफ हो सकता है। अगर आप समझते हैं कि फलां शख्स की राय कुरान और सुन्नत के ज़्यादा नज़दीक है तो वो आप रख सकते हैं। रहा जो ये इख्तलाफ का मसला कि तराजिम के बावजूद इख्तलाफ है, वो बेसिकली तफसीर की वजह से इख्तलाफ हुआ है। तराजिम से कोई ऐसा इख्तलाफ पैदा नहीं हुआ। इक्का दुक्का जगह पे अगर किसी ने डंडी मारी है ना तो वो पकड़ी गई है। आज के इस मॉडर्न दौर में जबकि अरबी एक जिंदा लैंग्वेज है, कुरान की बरकत से अरबी जुबान एटलीस्ट उन अल्फाज तक, प्रेपोजिशंस तक फ्रीज हो चुकी है जो 8 से 1400 साल पहले जिसमें कुरान नाजिल हुआ था। वरना 100 साल के अंदर जुबान जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। 8 से 70-80 साल पहले की आप किताबें पढ़ें, उर्दू में आवेगा जावेगा, वो आज नहीं समझ आ सकती, नहीं समझी जा सकती। लेकिन अरबी की ये खुसूसियत है कि कुरान की वजह से वो फिक्स हो गई,
ہاں ووکیبلری اس میں ایڈ ہوئی ہے. ظاہر آج کے زمانے کی جو چیزیں ہیں ان کے لیے آج کے دور کے الفاظ استعمال کیے جائیں گے, لیکن وہ بنیادی عربی اپنی جگہ موجود ہے. آپ گوگل ٹرانسلیٹر میں جا کے قرآن کی آیت ایک جگہ ڈالیں, وہ آپ کو ٹرانسلیشن کر کے بتا دے گا. یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ دنیا میں BBC یا CNN کے اوپر کوئی پٹی چلتی ہے نیوز کی, تو افریقہ میں رہنے والا انسان, امریکہ میں رہنے والا انسان, UK میں رہنے والا انسان, سب کانٹیننٹ کا انسان ایک ہی مطلب اس کا لیتا ہے. لیکن قرآن کے کیس میں ایک ہی آیت ہے, ترجمہ بھی ایک ہے, اور بالکل 180 ڈگری لوگ تراجم میں سے تفسیر میں اپنے معاملات کو داخل کر کے بے ایمانی کر رہے ہوتے ہیں. یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں کہا گیا تھا یضل بہ کثیر ویہدی بہ کثیرا, یعنی جو لوگ گمراہ ہونا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے انہیں گمراہ کرے گا, اس کتاب کے ذریعے ہدایت دے گا. کتاب تو کتاب ہدایت ہے, یہ گمراہ نہیں کرتی. اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے یہ کتاب گمراہ کرتی ہے تو وہ تو کافر ہے, یہ ہدی للناس ہے. لیکن اس کے ساتھ تباہ آزمائی کر کے جان بوجھ کے جو اس میں معنی اچھل اچھل کے باہر نکل رہا ہے, مثلا ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ آپ گورے کے سامنے رکھیں. آج بھی 1 کروڑ کرسچنز ایسے ہیں جو بائی برتھ عربک زبان بولتے ہیں, انہیں عربی سیکھنے کی ضرورت نہیں. ان کے سامنے رکھیں یہ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین, انہیں سمجھ آ جاتی ہے. جی انہیں سمجھ آ جاتی ہے, لیکن مسلمان کو نہیں سمجھ آتی. وہ اس کے بعد مرے ہوئے بزرگوں کو پکارتا ہے, ان سے اپنی دعائیں کرتا ہے, التجائیں کرتا ہے. اور ایسے لوگ جنہوں نے کپڑے بھی پورے نہیں پہنے ہوتے, ان کے پاس جا کے ہمارے پرائم منسٹرز جا کے ان سے دعائیں کروا رہے ہوتے ہیں. پڑھے لکھے لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم ایچیسن سے پڑھے ہوئے ہیں, ہم آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے ہیں, ان بابوں کے پیچھے, ان پیروں کے پیچھے اور ان پیرنیوں کے پیچھے پھر رہے ہیں. اچھا, جب ہم آیات کا حوالہ دے رہے ہیں کہ وہ بڑی کلیئر ہیں, بہت واضح ہیں, تو جو ابتدا ہوئی وحی کی, اس کے بارے میں اتنے مختلف آراء کیوں موجود ہیں؟ ایک واقعہ غار ہرا اور وہ سارا تو ہم نے سنا ہوا ہے, لیکن اب غامدی صاحب جب بتاتے ہیں کہ وہ تو سدرۃ المنتہا اور وہ واقعات جن کو ہم عموماً معراج سے منسوب کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں وہ پہلی وحی تھی, اور اس کو بالکل مختلف ایک تصویر پیش کرتے ہیں. یہ ایسا کیوں ہے, اتنا تبدیل کیوں ہو جاتا ہے؟ غامدی صاحب جی بعض معاملات میں وہ عقائد و نظریات بتا رہے ہیں جو دین کی بیسکس سے متعلق ہیں. اگر یہ جدید فقہی احکام و مسائل پہ بولتے ہیں نا, ہم ان کی بات کو توجہ بھی دیتے ہیں, لیکن جو چیزیں فریز ہو چکی ہیں عقائد و نظریات کے اعتبار سے, اب سائنس نے اس میں کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں کرنی. اگر کوئی سائنٹیفک فیکٹ سے متعلق چیزیں ہیں وہ ضرور آپ اس کے اوپر تباہ آزمائی کریں, لیکن جو چیزیں عقائد کے ساتھ, ایمانیات کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں, جو علم الغیب کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں, جو وحی کے ذریعے بتائی جاتی ہیں, وہ چیزیں تو بالکل فکس ہیں, ان میں کوئی تباہ آزمائی کرنے کی ضرورت نہیں. غامدی صاحب جو کچھ بتا رہے ہیں وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں, اس کے پیچھے کوئی بکش نالج ان کے پاس نہیں ہے. جو وحی کی ابتدا والا معاملہ ہے وہ بخاری مسلم میں رپورٹ ہوا ہے کہ نبی الاسلام کو جو وحی کی ابتدا ہوئی وہ اچھے خوابوں سے ہوئی. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ خواب بھی نبوت کا 46واں حصہ ہے, اور وہ خواب ایسے ہوتے تھے کہ جو نبی الاسلام رات کو دیکھتے تھے وہ صبح واقعہ ہو جاتا تھا. یہ آپ علیہ السلام کو اشارے ملنے شروع ہو گئے تھے آپ کی بعثت سے پہلے. آپ بڑی ایک ڈائنامک لائف گزار رہے تھے, آپ کی زندگی میں کبھی کسی بھی فلاسفر کی شاگردگی نہیں تھی, نہ آپ کبھی گوشہ نشینی کی, آپ نے زندگی گزاری. ایک کامیاب ترین تاجر جو تھی مکے کی وہ آپ کی بیوی تھی, اور آپ ایک بڑی اس طریقے سے ڈائنامک زندگی گزار رہے تھے. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جب آپ کی زندگی کا 40واں سال شروع ہوا تو ابتدان دنیا سے دل اچاٹ ہونا شروع ہو گیا. یہ آپ کے اوپر ایک اللہ تعالیٰ نے کیفیت طاری کی, یہ آپ کی کوئی ایکوائرڈ کی ہوئی نہیں تھی, یہ آپ کے اوپر طاری کی گئی. چند دنوں کے لیے آپ غار ہرا میں جا کے غور و تفکر کرتے تھے, وہ اللہ تعالیٰ ان کو گائیڈ کر رہا تھا کہ آپ وہاں جائیں. ظاہر ہے کہ پبلکلی یہ سب کچھ نہیں ہونا تھا. تو سیدہ ختیجہ ان کو ٹفن میں کھانا باندھ دیتی تھی. یہاں پہ آپ کے بزرگوں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ 40 سال تک پتے کھاتے رہے یا بغیر کھائے بھی زندہ رہے. ہاں, تو ان کو میں پھکی دیتا ہوں کہ تمہارے پیغمبر جو تھے وہ تو گھر سے کھانا لے کے جاتے تھے. پھر وہاں پہ یہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا. وہ ایک واقعہ تھا, یہ نہیں کہ نبی الاسلام نے وہاں کوئی گوشہ نشینی کی. اقرا باسم ربک الذی, جی وہیں پہ نازل ہوئی ہے. تو یہ غامدی صاحب جو یہ باتیں کر رہے ہیں یہ کوئی سپورٹیو نہیں ہے قرآن سے یا بخاری سے یا مسلم سے. اس طریقے سے زبردستی کو رزلٹ نکالنا ہے, اس کا تو کوئی اینڈ رزلٹ نہیں. باقی کچھ چیزیں ظاہر ہے سنت کے ذریعے ہمیں پتہ چلی ہیں, اور سنت کا ریکارڈ جو ہے وہ صحیح الاسناد احادیث ہے, انہیں آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. اس کی اصل قرآن میں موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب کفار کی بحث شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے فرماؤ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. ان سے فرماؤ کہ اگر تم میری کتاب کو نہیں مانتے تو تمہارے پاس اگر کوئی الہامی کتاب ہے وہ لے آؤ. او اثارۃ من علم,
یا علم کے آثار. قرآن خود مان رہا ہے کہ کتابوں کے پیرلل بھی علم کے آثار ہوتے ہیں, یعنی انبیاء کرام کی سنت, ان کا ریٹن ریکارڈ, اگر تم سچے ہو. یعنی اس میں علم کا بھی ذکر آ گیا, کتاب کا بھی. اسی کو میں نے کہا تھا نا کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. یعنی علم کے آثار اور کتاب کو آپ نے فالو کرنا ہے. سنت پیرلل میں ایک سورس ہے دین کو حاصل کرنے کا, اور سنت کا انکار غامدی صاحب نہیں کرتے. ان کا اختلاف جو ہے وہ اس کے حدیث. اب یہ کہنا کہ سنت اور حدیث میں فرق ہے, ٹھیک ہے, دقت نظر سے دیکھا جائے. سورس کیا ہے؟ سنت کا سورس تو حدیث ہی ہے, صرف حدیث ہے. آج کی ڈیٹ میں تو یہی ہے. اگر یہ کہنا عملی تواتر ہے تو وہاں جا کے پھر غامدی صاحب جو ہے پھر دوسری ڈاکٹرن اڈاپٹ کر لیتے ہیں. جب ہم رفع الیدین کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی اتنے لوگ رفع الیدین نہیں کر رہے. تو عملی تواتر تو پھر عرب کے لوگوں کا دیکھنا چاہیے, جہاں کبھی نان مسلم کی حکومت نہیں رہی 1400 سال, وہ صحابہ کرام کی اولاد میں سے. وہاں آ کے غامدی صاحب اپنا قانون بدل لیتے ہیں. تو ویسے یہ حیران کن بات ہے, انہوں نے اپنی کتاب میں جو نماز کا طریقہ لکھا ہے نا, وہ وہی بخاری مسلم رفع الیدین والا لکھا ہے. پریکٹیکلی میرے پیچھے انہوں نے ایک دفعہ نماز پڑھی, بلکہ انہوں نے اعزاز دیا. میں نے تو انہیں کہا تھا آپ امامت کروائیں, تو مجھے بعد میں ساتھیوں نے بتایا کہ انہوں نے بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھی, اگرچہ وہ قائل ہے کہ یہ افضل طریقہ ہے. تو کوئی اصول کھڑا کرے, اس کے اوپر بات کریں. جو سنت ہے, جو اجماعی طریقے سے عملی تواتر سے ٹرانسفر ہوئی ہے, جہاں دو رائے موجود نہیں ہے, وہ تو بالکل ٹھیک ہے. لیکن جب دو رائے آئیں گی, یعنی ایک جماعت کہتی ہے کہ گرین پگڑی جو ہے وہ سنت ہے, انہوں نے 1981 میں اس کے اوپر ایک جماعت لانچ کر دی. دوسرے لوگ کہتے ہیں نہیں جی وائٹ اور بلیک سنت ہے. اب ہم کہاں جائیں گے؟ کتاب کی طرف جائیں گے نا. اور کتابیں 1200 سال پہلے فریز ہوئی ہیں, آج کی فریز ہوئی بھی نہیں ہے. یعنی یہ کتابوں کا احسان ہے امت پہ کہ 1200 سال کا آپ کو سفر ایک چھلانگ میں وہ کروا دیتی ہیں کہ آج سے 1200 سال پہلے سنت کیا تھی, جسے ریٹن ریکارڈ میں حدیث کی شکل میں لایا گیا. یہ تو بہت بڑی ایک نعمت ہے, اور غامدی صاحب اس چیز کو مانتے ہیں. جب انہیں خود بنو امیہ کا دفاع کرنا پڑتا ہے نا, تو وہ پھر تاریخ کی جھوٹی من گھڑت بے سند روایتیں بھی لے آتے ہیں. اور جب بنو امیہ کی دم پہ پاؤں آ رہا ہوتا ہے تو پھر بخاری مسلم بھی انہیں نظر نہیں آتے. اصل میں نا وہ رزلٹ پہلے فکس کر لیتے ہیں, اس میں پھر فکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم جیسے سمجھداروں کو تو سمجھ آ رہی ہے. میں نے انہیں کئی جگہ پہ اس حوالے سے ایکسپوز کیا, اگرچہ میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں, لیکن بعض اوقات وہ اتنا بڑا بلنڈر کرتے ہیں کہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے. لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں اس قسم کے بلنڈر لوگوں نے کیے. آئنسٹائن سے بڑا کوئی میں فزکس کی فیلڈ میں نہیں مانتا, لیکن اس نے بلنڈر کیا. پھر جب ہبل نے ٹیلیسکوپ کے ذریعے دیکھا کہ یونیورس ایکسپینڈ کر رہی ہے, تو اس نے مانا کہ میرے بھی میتھمیٹیکل ایکویشن میں ایکسپینڈنگ یونیورس آ رہا تھا. یہ میری زندگی کا سب سے بڑا بلنڈر ہے کہ میں نے جو پریزنٹ باقی سائنٹسٹ تھے نا, ان کا ریگارڈ کرتے ہوئے میں نے, کیونکہ وہ اسٹیڈی اسٹیٹ تھیوری کو لے کے چل رہے تھے, میں نے ایکسپینڈنگ یونیورس کو دبا لیا. لیکن اب میں معافی مانگتا ہوں. میری بھی خواہش ہے کہ غامدی صاحب بھی آئنسٹائن کی طرح اپنی وفات سے پہلے اپنے ان معاملات کے اوپر معافی مانگے, جو انہوں نے خام خواہ بنو امیہ کا دفاع کیا, اور باقی جگہوں پہ بھی انہوں نے. اب دیکھیں جہاں پہ وہ پگ کے یعنی ہارٹ کو فٹ کرنے کی باری آتی ہے, وہاں تو مولویوں سے بھی زیادہ ہارڈ لائنر ہو گئے ہیں. وہ لگ ہی نہیں رہا کہ یہ وہی غامدی صاحب ہیں, یہ وہی لبرل غامدی صاحب ہیں جو کئی معاملات کے اندر کرتے ہیں. ادھر تو انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ کرنا شروع کر دیا. تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اصول اور مبادی وہ ایک نہیں رکھتے. اچھا, اس میں آپ نے دو چیزیں بتا دی, ایک تو جو اسٹیبلشڈ فیکٹس ہیں, اور ایک وقت کے ساتھ ساتھ سائنس کے ساتھ جو ڈیولپ ہوتے جائیں گے. ہم اگر ان دونوں پہ بات کریں تو جن ایک مخلوق ہے جس کے بارے میں جو ہمیں علم ملتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اچک لیتے تھے آیات بھی یا وحی کو راستے میں سے, اور ان کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور ایمان لے آئے. اور اب کچھ علماء ہمیں بتاتے ہیں کہ نہیں وہ تو جراثیم ہیں اور وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ کیا وجہ ہے اس طرح؟ اس قسم کا اگر کسی کا عقیدہ ہے تو وہ تو کافر ہے جی, اسلام کی روح سے بالکل گمراہ نہیں ہے, وہ کافر ہے جی بالکل. جن ایک پیرلل میں مخلوق ہے. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجر کے اندر سورۃ الرحمن میں بالکل واضح فرمایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا. یعنی اوپر والا جو ان سین پورشن ہوتا ہے نا, فلیم کے بالکل اوپر, اس سے پیدا کیا. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے, جنات کو آگ سے, اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا. فرشتوں کا ذکر حدیث میں ہے کہ وہ نور سے پیدا ہوئے, لیکن جنات اور انسانوں کا ذکر کئی ایک مقامات پہ آیا ہے کہ یہ دو پیرلل میں مخلوقات ہیں, دونوں اکاؤنٹیبل ہیں, انہیں اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے اور حق اور باطل میں یہ تمیز کر سکتے ہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ یہ ہماری عبادت کریں. اب رہا اس قسم کی تباہ آزمائی کرنا اس طرح کے عقائد اور نظریات کے ساتھ, کل کو کوئی فرشتوں کے بارے میں بھی کہنا شروع کر دے گا کہ یہ وائرسز ہیں, تو ایسا نظر نہیں آ رہے جن, تو اس وجہ سے وہ کرنے. دیکھیں سائنس فزیکل نالج کے ساتھ ڈیل کرتی ہے,
سائنس کا کوئی قصور نہیں کہ اگر وہ فرشتوں کا انکار کریں. ہم انہیں سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی عاجزی مان لی ہے کہ ہم دا نالج obtained through observations and experiments is known as science. جب تک اسے ویریفائی نہیں کرتے وہ مانتے نہیں. جنات کی آبزرویشن انہوں نے کر لی ہے. ہانٹنگ پروگرام ڈسکوری چینل پہ لگتا تھا, میں بڑے شوق سے دیکھتا تھا. وہ مانتے ہیں وہاں پہ باقاعدہ آفیسز ہیں کہ جب اس طرح گھروں میں جنات کا معاملہ ہوتا ہے وہ کیمرے لگا کے سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے وہ چیزیں آبزرو کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ ہو رہا ہے لیکن وہ ڈیٹیکٹ ہم اس طریقے سے نہیں کر پا رہے, لیکن آبزرویشن میں یہ چیز آ چکی ہے ہاں کہ ہے یہ. اچھا, یہ جنوں سے ایک عام آدمی کو تو نہیں فرق پڑتا, اس کا مذہبی پہلو اپنی جگہ, لیکن ایک اور ایسپیکٹ ایسا ہے جس سے ایک عام آدمی کو بڑا فرق پڑتا ہے. بڑے ہم نے خواب دیکھے ہیں, بڑی وہ خیالات ہوتے ہیں, اور گاندھی صاحب کہہ دیتے ہیں کہ وہ حوریں تو چیز ہی کوئی نہیں ہے, وہ تو آپ کی بیویاں ہوں گی. تو پھر ہمارا تو دل ہی ٹوٹ جاتا ہے کہ اگر حوریں ہماری بیویاں ہوں گی صرف, اور جبکہ ہمیں جو علم ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انہیں اس سے پہلے نہ انسانوں نے نہ جنہوں نے کسی نے چھوا نہیں ہوگا. تو یہ ایک الگ مخلوق ہے اور اس کی باقاعدہ وضاحت کی گئی ہے قرآن میں بھی. تو یہ جب ہمیں بتاتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا یا وہ بیویاں ہی ہوں گی, کیا ایسا بھی نہیں, یہ بالکل انہوں نے ایک عورتوں کی شاید خوشنودی کی خاطر اس قسم کی باتیں گھڑی ہیں. آپ کا جو دل دکھتا ہے نا, اس کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ صبح شام یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ غامدی صاحب کو ان کی بیوی کے سوا کوئی حور نہیں دے گی, تب میں تجھ سے خوش ہوں گا. تو بس غامدی صاحب کے لیے جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بس ان کی وائف ہی دے, اس کے علاوہ اگر کوئی حور ملی تو میں آپ کے ساتھ مل کے جنت میں پروٹیسٹ کروں. اچھا, جو سائنٹیفک فیکٹس کے حوالے سے آ جاتا ہے, آدم علیہ السلام اور بطور آدم پہلے انسان کا کانسیپٹ ہے کہ مٹی کا پتلا بنایا اور اس میں پھر روح پھونک دی اور پھر فرشتوں نے سجدہ کیا. یہ پورے ایک سیکوینس کے ساتھ ساری چیزیں ہم تک پہنچتی ہیں. اگین وہ ہمیں اب جو نئے علماء آ گئے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جی وہ تو کافی سارے انسان موجود تھے, ان میں سے ایک کو چن لیا. تو کیا یہ بالکل اب ڈفرینٹ سٹوری ہمارے سامنے آ گئی ہے؟ نہیں, ڈفرینٹ سٹوری نہیں ہے. کچھ چیزیں ایسے اشارتاً قرآن میں موجود تھیں. دیکھیں اب ہمارے پاس جو فاسلز آئے ہیں وہ تو لاکھوں سال پرانے ہیں اور وہ انسانوں کے ہی ہیں. اب وہ کس لیول تک ڈیولپڈ انسان تھا وہ ہمیں نہیں پتا. اس کی وجہ سے پھر یہ ایک نیا دریچہ کھلنا شروع ہوا. قرآن و حدیث میں کہیں یہ موجود نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی مخلوق ادھر آباد نہیں تھی. اشارتاً تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ جنات کو انسانوں سے پہلے پیدا کیا اور وہ یہاں پہ آباد تھے. باقی کیا مخلوقات تھی اس حوالے سے قرآن خاموش ہے. یہ جو چننے والا معاملہ ہے نا, وہ چونکہ سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو چن لیا. اس سے ایک شائبہ ہوتا ہے کہ شاید کوئی آلریڈی ایک مخلوق موجود تھی, ان میں سے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے چنا اور اسپیشلی ان کے اندر روح پھونک دی. تو اس کی طرف شائبہ جاتا ہے. میرا خیال ہے یہ ایسا پرابلم نہیں کہ اس سے کوئی جھگڑا بنایا جائے. مجھے تو ایوولوشن کو ماننے میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے اگر اس کے پیچھے خدا کا انٹروین کرنا مانا جائے. ایوولوشن وہ نہیں کہ جانوروں سے انسان بن گیا, نہیں, ایسا نہیں ہے. انسان تو ایوالو ہوا ہے. ہمارے آباء و اجداد کو نہیں پتا تھا کہ انہوں نے اسی فزیکل ورلڈ میں بوئنسی کو یوز کر کے اتنے بڑے بڑے جہاز بنانے ہیں. پہلی دفعہ کسی کے دماغ میں یہ آئیڈیا آیا نا. یہ تو مینٹل ایوولوشن ہوگی نا, تھاٹ, سوچ کی جی ایوولوشن تو ہے نا. دیکھیں انسان تو ذہین اس وقت بھی تھا نا. اچھا, اسی طریقے سے ہوائی جہاز بنے, ایروناٹکس کی پوری ایک فیلڈ ہے. پہلے نہیں دنیا کو پتا چلا, لیکن ظاہر ہے کہ بمشکل 100 سال پہلے انسان نے یہ اڑنے کا ایک ہنر سیکھ لیا ہے. بڑی لوگوں نے کوششیں کی. تو اس کو یوں سمجھیں جس طرح ہمارے استاد ڈاکٹر سرار صاحب کہا کرتے تھے کہ آم کی گٹھلی کے اندر پورا آم کا درخت موجود ہے, اسے بویا جاتا ہے, لیکن 8 سال بعد وہ درخت سامنے آ کے تو پھل کے قابل موجود ہوتا ہے. پوٹینشلی جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کمپیٹنسی اس کے دماغ میں رکھ دی ہے, وہ وقت کے ساتھ ساتھ ایوالو ہوتے ہوتے نیوٹن کی شکل میں سامنے آیا, گلیلیو کی شکل میں سامنے آیا, آئنسٹائن کی شکل میں سامنے آیا, اور اسٹیفن ہاکنگ کی شکل میں سامنے آیا, اور خادم رضوی صاحب کی شکل میں بھی سامنے آیا. یعنی ایک یو کے اسٹیفن ہاکنگ ہے, ایک پاکستان کے اسٹیفن ہاکنگ ہے. جب ہم حلال حرام کی بات کرتے ہیں تو غامدی صاحب ایک تو بڑا لمیٹڈ کر دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ 4-5 چیزیں ہیں. یہ آپ صرف غامدی صاحب کو کیوں سنگل آؤٹ کیا ہے؟ اور ایک اور مفتی صاحب ہیں جو بتاتے ہیں کہ شراب بھی الاؤڈ ہے اور نکاح بھی جتنے مرضی کریں, اور لڑکا اور لڑکی دونوں اگر آپس میں رضامند ہے تو جو مرضی کریں. وہ بس سب کچھ سب چیزوں کی تھاٹس رکھنے والے لوگ تو دار اسلام سے خارج ہیں.
لیکن اس غامدی صاحب نے تو ایسی کوئی بات نہیں نہیں. وہ جو حرام کے لیے بڑے لمیٹڈ سے وہ 4-5 چیزیں وہ کہتے ہیں جو قرآن میں بس بتا دی ہیں وہ حرام ہے. باقی یہ نکاح اور شراب تو ایک اور مفتی صاحب ہیں اور بڑا کامنلی ٹیلی ویژن پر بھی آتے ہیں اور ان کی ان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے, انہیں تو کوئی مکر فکر آن ہی نہیں کرتا, اور وہ تو آئے دن اپنی بے عزتی میں اضافہ ہی فرما رہے ہیں. وہ کسی اسکول آف تھاٹ کے نمائندہ نہیں ہے, لہذا انہیں کوٹ نہیں کیا جا سکتا. امت کا اجماع ہے شراب کے حرام ہونے کے اوپر. سورۃ المائدہ میں تو اللہ تعالیٰ نے اتنی سختی سے فرمایا کہ باز آتے ہو کہ نہیں, اسے شیطانی عمل قرار دیا. تو یہ اس قسم کی جو گفتگو کرتے ہیں نا وہ صرف فیم حاصل کرنے کے لیے. ہم اس وقت کسی چیز کو سیریس لیں گے جب امت کا ایک بہت بڑا طبقہ جو مسلمان ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی ایسے نظریات آپ کے سامنے لے کے آتا ہے, عقائد اور نظریات جو شروع سے چلتے آ رہے ہیں, اور وہ کہ دیکھیں امت نے اس کو اوور آل چھوڑ دیا تھا, ہم نے اسے نئے سرے سے زندہ کیا. انہیں سیریس لیں گے, یا وہ یہ کہ آج تک کسی کو سمجھ نہیں آیا اور ہمیں یہ سمجھ آیا اور وہ اتنے سارے لوگ اپنے ساتھ اٹیچ کر لیں, پھر ہم بات کریں گے. جیسا کہ غامدی صاحب ہے, غامدی صاحب کو ہم ایڈریس کرتے ہیں, لیکن غامدی صاحب کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہیں دین کی کوئی بیسک صلاح دی ہو. وہ کورالریز کے طور پہ چند ایک باتیں پردے کے حوالے سے, داڑھی کے حوالے سے, نزول عیسیٰ کے حوالے سے چند ایک چیزیں جن کا وہ سہارا لیتے ہیں, امام مہدی کے حوالے سے. یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں کہ ان کے اوپر ہم ان کے اوپر یہ فتویٰ لگا دیں کہ انہوں نے اسلام چھوڑ دیا. زیادہ کہیں گے ٹھیک ہے وہ ایک کمزوری کا شکار ہوئے, لیکن جو بنیادی حلال اور حرام ہے نا بڑے لیول کے اوپر, ان میں سے غامدی صاحب نے کبھی انکار نہیں کیا. ایون سود کے معاملے میں بھی جو ان کی آؤٹ آف کانٹیکسٹ کچھ چیزیں کوٹ کی ہیں, وہ انہوں نے جو پی ٹی وی کے اوپر ریکارڈنگز کروائی تھی آج سے 20 سال پہلے, اس میں تو انہوں نے کہا تھا کہ سود دینا بھی اور لینا بھی گناہ ہے. جس طرح وہ صرف لینے پر آ گئے, دینے پہ کہتے ہیں تو بس ٹھیک ہے, وہ اپنی پرانی ویڈیوز دیکھ لیں, وہ بالکل ٹھیک بات کرتے تھے کہ زنا بالجبر ہو یا بالرضا ہو, زنا ایک عمل کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا, سود بھی ایک عمل کے طور پہ حرام کیا, رشوت کو بھی ایک عمل کے طور پر حرام کیا. لیکن اگر کیٹاسٹرافک کنڈیشن آ جائے, ایک شخص نے اپنے بجلی کا میٹر لگوانا ہے اور رشوت کے بغیر چارہ نہیں ہے, ڈومیسائل بنوانا ہے, شناختی کارڈ کا تو معاملہ آلموسٹ اب سموتھ لائن ہو چکا ہے, لیکن ڈومیسائل میں ابھی بھی اس طرح کی چیزیں انوالو ہیں, وہ کئی ایک چیزیں کھڑی کر دیتے ہیں, یا کبھی بجلی کا میٹر, گیس کا میٹر لگوانا پڑتا ہے, اور یہ بیسک نیڈ ہے. اب مجبوراً دل میں برا جانتے ہوئے اگر کوئی شخص رشوت دیتا ہے تو یہ بات پھر درست ہے کہ رشوت دینے والا پھر گنہگار نہیں ہوگا, لینے والا ہوگا. لیکن یہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے, اسے آپ اوپن نہیں چھوڑ سکتے, جہاں بالکل آپ کا چارہ نہیں ہے اور پھر وہ آپ کی بیسک نیڈ بھی ہے, یا کہیں زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو سورۃ النحل میں آیا کہ تم حرام کھا بھی سکتے ہو اگر دل میں بغاوت نہیں ہے, اور سورۃ النحل میں یہاں تک آیا کہ کلمہ کفر بھی بول سکتے ہو اگر دل ایمان پہ ٹھکا ہوا ہے اپنی جان کو بچانے کے لیے. لیکن یہ فتویٰ ہے, تقویٰ نہیں ہے. تقویٰ یہی ہے کہ انسان توحید کے لیے اپنی جان دے دے. ایدی صاحب لاوارث بچوں کو پال رہے تھے, ان پر اعتراض تھا. آرگن ٹرانسپلانٹ کا کام شروع ہوا, اس پر اعتراض تھا. اب ملک بینک بنا سندھ میں ان بچوں کے لیے جن کو ماؤں کا دودھ اویلیبل نہیں تھا, اس پر بھی اعتراض ہوا, اس کو بند کر دیا گیا. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں, علماء کی سوچ یہ ہے کہ جب بھی کوئی نئی چیز آئے نا, سب سے پہلے ڈینائل موڈ میں چلے جاؤ, اس میں ان کو فائدہ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے ان چیزوں کو حلال کہنا ہونا شروع میں, کل کو وہ حرام نکل آئے تو جان نہیں چھڑا سکتے. شروع میں حرام کہہ چکے تھے نا, اور بعد میں بھی حرام نکلی تو وہ کہہ سکتے ہیں دیکھو ہم نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا. اور اگر بعد میں حلال ہو جائے, جس طرح کیمرہ پہلے حرام تھا, پھر وہ مکروہ ہوا, پھر مباح ہوا, پھر مستحب ہوا, اور اب فرض ہو گیا, تو اب وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ مجبوراً ہم نے اجازت دی ہے. آپ علماء کی مجبوری بھی سمجھیں, انہیں بھاگنے کے لیے راستہ دیں. اسپیکر کے لیے انہوں نے حرام کا فتویٰ لگایا, اسی میں احتیاط تھی. آج اگر وہ اسے حلال کہہ رہے ہیں نا تو کہیں گے ہم نے مجبوراً اجازت دی ہے وہ غلط ہی ہے. لیکن اگر وہ حلال کہہ دینا تو سیدھا سیدھا باقی علماء انہیں کچا کھا جائیں گے کہ اللہ کے بندو, تم لوگوں کو کس نے اجازت دی ہے کہ ایک چیز حرام تھی تم نے حلال کا فتویٰ دے دیا, تمہارا تو نکاح بھی ٹوٹ گیا, بیعت بھی ٹوٹ گئی. اس لیے احتیاط اسی میں ہے علماء کی کہ وہ ہمیشہ ڈینائل موڈ میں جائیں تاکہ جان چھڑانی آسان ہو جائے. اور اس میں جانے کے لیے آپ کو تحقیق کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے, میں نہیں مانتا, چاہے آپ کو کچھ نہیں پتا, میں نہیں مانتا. تو اس لیے وہ یہ جاتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. رہے دلائل, میں نے ان علماء کے فتاوی بھی پڑھے, میں نے آلموسٹ 2 گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ کروائی, رضاعت کا پورا مسئلہ سمجھایا, اور یہ بتایا کہ یار آپ لوگ یہ جو کرتے ہیں نا کہ ناک پہ مکھی بیٹھی ہے تو آپ ناک کو ہی کاٹ دیں, یہ نہ کیا کریں. اگر بلڈ گروپس انسانیت کو پہلے پتا ہوتے تو ہزاروں لوگ جو جنگوں میں مرے کبھی نہ مرتے. یہ 1901 کے اندر ایک آسٹرین سائنٹسٹ تھا جس نے پہلی دفعہ بلڈ گروپس دریافت کی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہوئی,
اللہ کے علم میں تو تھا کہ ورلڈ وار 1 اور 2 ہونے والی ہیں، کہ کیجویلٹیز جو ہیں یہ 3-4 گنا ہوتی ہیں اگر اس وقت بلڈ گروپس نہ دریافت ہوئے ہوتے اور یہ بلڈ نہ لگتا ہوتا، کیونکہ پہلے تو انسانیت کو نہیں پتا تھا، وہ آپ اندازے سے بلڈ لگاتے تھے، اگر آپ نے وہ گروپ میچ نہیں کیا، پتہ ہی نہیں تھا، تو کلاٹس بن جاتے تھے، بندے کی ڈیتھ ہو جاتی تھی۔ تو یہ اتنی بڑی چیز ہے جو انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے سکھائی، اور پھر بیماریوں کے اوپر ہم نے قابو پایا، وائرسز کی ہم نے ویکسینیشن والا سلسلہ شروع کیا، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ علماء بھی شروع میں ڈینائل موڈ میں جاتے ہیں، اور دوسری طرف وہ علماء ہوتے ہیں جو بالکل لبرل ہو جاتے ہیں، جس طرح یوسف القرداوی صاحب، انہوں نے واضح احادیث موجود تھی، ان کو انہوں نے پس پش ڈالتے ہوئے، نہ چونکہ انہوں نے ایک طے کیا ہوا تھا کہ میں نے اب جو کنزرویٹو علماء ہیں ان کے خلاف کھڑے ہونا ہے، یہی کام کیا غامدی صاحب نے، اور ایسے ایسے عجیب و غریب دلائل انہوں نے رکھے کہ جی صرف اس عورت کو ماں کنسیڈر کیا جائے گا جو اپنی چھاتی کے ساتھ لگا کے دودھ پلائے گی، کیونکہ اس میں وہ جذبہ پیدا ہوگا۔ اگر آپ یہ دلیل مان لی جائے تو دودھ نہ بھی پلائے جس کو بچپن سے پالا ہے، جذبہ پیدا ہو گیا، جذبہ تو پیدا ہو گیا، تو جذبہ جو ہے وہ علت نہیں ہے، وہ ریزن نہیں ہے، دودھ ریزن ہے۔ اس کے بارے میں تو اتنی سخت آیات نازل ہوئی ہیں، نبی علیہ السلام کو روک دیا گیا کہ یہ زید ابن حارثہ جو ہے اس کو آندہ سے زید ابن محمد نہیں کہنا، وہاں تو جذبہ حضرت خدیجہ کے لیے موجود تھا، بچپن سے پالا ہوا تھا، یوسف علیہ السلام کو ان کی ماں نے پالا ہوا تھا، تو اس طریقے سے جذبہ نہیں ہے۔ دودھ کا اتنا سینسٹیو ایشو ہے کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایک مرد و عورت کی شادی ہوگی، ایک تیسری عورت نے آ کے کہا کہ میں نے بچپن میں ان دونوں کو دودھ پلایا ہوا ہے، تو وہ ختم ہو گئی، وہ ختم کر دی گئی، وہ پیٹتے رہے کہ نہیں ہم تو جانتے نہیں، یہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ جب ایک عورت یہ گواہی دے رہی ہے، ظاہر ہے وہ اب ان کو تو نہیں پتا نا، بچے اب بچپن میں تو یاد نہیں ہوتا، یعنی اتنا سینسٹیو ایشو تھا، اس کو اتنا لائٹ لینا کہ جی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ باقی دوسری طرف جو علماء نے یہ کہہ دیا نا کہ جی وہ ایک دفعہ بھی پی لیا تو رضا ثابت ہو جائے گی، وہ بھی بالکل جعلی بات ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے کم از کم 5 مختلف اوقات میں، ایک دفعہ تو بائی چانس بھی ہو سکتا ہے، لیکن 5 دفعہ اگر کوئی عورت مختلف اوقات میں پلا رہی ہے تو یقیناً وہ اس کی ماں بننے کے لیے یا رضاعت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کر رہی ہے، اور یہ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے۔ یہ حنفی ایک ایکسٹریم پہ ہیں، وہ کہتے ہیں تھوڑا سا بھی پی لیا تو گیا، اور دوسری طرف یہ لبرل علماء ہے، مسلم شریف میں 5 دفعہ ہے مختلف اوقات میں۔ اور میں نے کہا تھا کہ یہ جو ملک بینک ہے، اس میں یہ اگر آپ پروبیبلٹی کیلکولیٹ کریں، یہ کبھی ہوگا ہی نہیں کہ آپ 5 دفعہ جائیں اور ایک ہی عورت کا دودھ آپ کو مل جائے، یہ بہت کم چانسز ہے۔ وہاں تو انہوں نے وہ ٹیگ لگا کے رکھے ہوں گے، ٹھیک ہے ریکارڈ میچ کریں، یہ پروبیبلٹی ہونے والی ہے ہی نہیں کبھی کہ آپ 5 مختلف اوقات میں گئے اور 5 دفعہ ایک ہی عورت کا دودھ ملا ہے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ آپ ریکارڈ کو مینٹین کریں، آپ ناک نہ کاٹیں، یہ آپ غریب لوگ جو بےچارے دودھ خرید نہیں سکتے یا مائیں جن کو اویلیبل نہیں ہے اور اتنی، ہاں تو یہ میں تو اسے سپورٹ کروں گا ان تمام حدود اور قیود کے ساتھ جو میں نے اپنی ویڈیوز میں بیان کیے ہیں کہ وہ ٹریک ریکارڈ ہو۔ آج کے زمانے میں سمجھتا ہوں نادرا نے تو یہ سارے مسئلے حل کر دیے، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ اور پھر ضروری نہیں کہ اگر کسی ایک عورت کا دودھ کسی نے 5 دفعہ پی لیا ہے تو وہ عورت ایسی ہوگی کہ جس کی کسی اولاد کے ساتھ اس کی شادی ہونے والی ہے، اس کی پروبیبلٹی بھی 0.00001% ہے، لہٰذا کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اور اس کو ہمیشہ یہود و نصارہ کی سازش کہہ کے بیان کرنا، میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میڈیا کے اتنے عام ہونے سے پہلے بلڈ گروپس جو ہیں یہ فائنل ہو چکے ہیں، ورنہ میں آپ کو آج دعوے سے کہہ رہا ہوں اس کیمرے میں، آج اگر بلڈ گروپ دریافت ہوتے نا تو انہوں نے بلڈ کے اوپر بھی کہنا تھا کہ جی وہ ماں کا جو ہے وہ فلاں کو نہیں لگ سکتا اور ساس کا سزر کو نہیں لگ سکتا بیٹے کا، ورنہ تو انہوں نے اس سے بھی کوئی رضاعت نکال دینی تھی۔ اللہ کا شکر ہے یہ چیپٹر کلوز ہے۔ اگر یہ آج یہ اٹھتا نا بلڈ بینک والا معاملہ تو انہوں نے اس میں بھی کوئی چیز نکال لینی تھی، پھر ہم نے انہیں آڑے ہاتھوں لینا تھا کہ بلڈ کے ذریعے اگر کوئی رشتہ اس طریقے سے اسٹیبلش ہونا ہو تو وہ شریعت نے ہمیں بتایا ہو، وہ بلڈ کا جو رشتہ جس طریقے سے جسے ہم اسے کہتے ہیں نا کہ بلڈ چین چل رہی ہے، وہ ایک بالکل ڈفرنٹ چیز ہے، اس میں نہیں آتی۔ یہ میں موضوع اس لیے نکال رہا ہوں کہ یہ دودھ کے معاملے میں جتنے سینسٹیو ہوئے ہیں نا، بلڈ کے معاملے میں اس سے زیادہ سینسٹیو ہونا چاہیے تھا۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ 8 سے 100 سال پہلے چیپٹر کلوز ہو چکا ہے۔ اللہ کا شکر ہم ادا کریں کہ یہ چیپٹر 100 سال پہلے کلوز ہو گیا تھا۔ اللہ کا شکر ہم ادا کرتے ہیں کہ آئنسٹائن کے ذریعے، اسٹیفن ہاکنس کے ذریعے کچھ چیزیں ہم تک پہنچ گئیں، باقی سورسز بھی ہیں، لیکن ہم جس اللہ کو مانتے ہیں جو رب العالمین ہے، صرف رب المسلمین نہیں ہے یا صرف پاکستانیوں کا رب نہیں ہے، اور ہم اس نبی کو مانتے ہیں جو رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہم کہتے ہیں ہمارا دین جو ہے وہ امن کا دین ہے، لیکن آئے روز کبھی مشال خان کو مار دیتے ہیں، کبھی کسی کرسچن بستی کو آگ لگا دیتے ہیں، کبھی کسی سری لنکن انجینئر کو مار دیتے ہیں، اور کبھی سیالکوٹ سے تفریح کے لیے گئے ہوئے شخص کو سیالکوٹ ادھر سوات میں مار دیتے ہیں۔
یہ کیوں ہے؟ ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتا کہ یہ غلط ہے؟ اور ہر واقعے کے بعد ہم اس پہ تقاریر ہوتی ہیں، فتوے دیے جاتے ہیں، بیانات آتے ہیں، مذمت ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر ویسا ہی ایک واقعہ ہو جاتا ہے. کیوں نہیں سمجھ آتی ہے؟ کیوں نہیں کنٹرول ہو سکتا؟ نور اللہ صاحب، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ اتنا گاڑا قسم کا اسلام صرف سب کانٹیننٹ میں کیوں ہے، اور اس میں بھی پاکستان میں کیوں ہے؟ سعودی عرب میں تو ہم نے کبھی کوئی ایسا واقعہ نہیں سنا، یورپ امریکہ میں تو کبھی ایسا کوئی واقعہ نہیں سنا، وہاں تو کوئی ممتاز قادری پیدا نہیں ہوتا، حالانکہ سارے ممتاز قادری وہاں پہ گئے ہوئے ہیں، یعنی یہ اسی فرقے کے لوگ وہاں پہ گئے ہوئے ہیں، وہاں جا کے ان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہاں قانون کی حکمرانی ہے نمبر 1. انہیں پتا ہے کہ یہ لوگ ہیرو نہیں بنیں گے بلکہ یہ جائیں گے جیل میں. اور نمبر 2، اور ترتیب کے اعتبار سے وہ نمبر 1 ہے کہ ان سارے جرائم کی بنیاد ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے. انہوں نے یہ جو ملا ملٹری اتحاد ہے نا، جو انہوں نے ان لوگوں کو یوز کیا اپنے مقاصد کے لیے، جب کبھی کسی پولیٹیکل لیڈر کو ڈیفیم کرنا ہے تو یہ انہوں نے مولوی اٹھائے، فاطمہ جناح سے لے کے ابھی تک آپ دیکھیں. اب مودودی صاحب جیسے تو بڑے کم لوگ تھے سمجھدار، مودودی صاحب اس وقت فاطمہ جناح کے ساتھ کھڑے ہوئے، حالانکہ لوگوں نے کہا آپ نے تو خلافت و ملوکیت لکھی ہے اور آپ تو عورت کی حکمرانی کے قائل نہیں ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو اس کے پیچھے چال ہے نا، اس وقت ہمیں فاطمہ جناح کا ساتھ دینا چاہیے، اور بالکل انہوں نے ٹھیک کیا. تو بیسیکلی یہ جو مولوی ملٹری اتحاد ہے نا، جو اب گلے پڑ گئے ایک دوسرے کے، اب تو ہمیں گوروں نے بتایا FATF کے ذریعے، ابھی بھی ہمیں عقل نہیں آنی تھی، ہم نے کوئی ضرب عزم رد الفساد اور یہ ابھی جو عزم استحکام ابھی پتہ نہیں اور کتنے آنے، یہ ہم نے نہیں شروع کرنے تھے، یہ ہمیں گوروں نے کہا ہے کہ اپنا سینڈ پونجو. یہ 25 کروڑ کی آبادی کا جو ایٹم بم ہے، اسے اگر اس پلانٹ ارتھ پہ ساتھ لے کے چلنا ہے نا، تو انہوں نے ہمیں سمجھایا کہ بھائی اگر ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے نا تو دنیا کو رہنے کے قابل بناؤ، یہ تم لوگوں نے کیا کچھ کیا ہوا ہے. تو یہ سب کچھ ضیاء الحق کے دور میں جو ایک پراکسی وار سنی شیعہ کی جو سعودیہ اور ایران کے اعتبار سے، ظاہر ہے ایران میں انقلاب آیا تھا، انقلاب ایکسپورٹ ہوتا ہے، انہیں فوراً فکر پڑ گئی، یہاں پہ انویسٹمنٹ ہوئی، اور پھر جو افغان وار والا معاملہ ہوا، ان کو اوپن ایک خاص مکتب فکر کو، دیوبند کو، میں تو نام بھی لیتا ہوں، باقی لوگ تو کہتے ہیں چونکہ یہ ڈیجیٹل میڈیا ہے تو میں تو اس لیے نام بھی لیتا ہوں تاکہ بالکل ننگی کر کے بات بتائیں، سب نے تو نہیں کہنا کہ ایک تنظیم اور ایک فلاں ایک فرقہ. تو دیوبند کو انہوں نے اعلی کار بنایا اور جہاد کا جذبہ ان میں ڈال کے، اور پھر آپ کو پتا آئے دن امام بارگاہوں میں شیعہ کی مساجد کے اندر بم پھٹتے تھے، اور چن چن کے شیعہ علماء پڑھے لکھے لوگ ان کے قتل کیے گئے. اور پھر اس کے مقابلے میں ادھر سے سپاہی محمد آئی، انہوں نے بھی اپنے معاملات شروع کیے. پھر کرتے کرتے بعد میں طالبان سے جب ہماری کٹی ہو گئی، پھر پرویز مشرف صاحب ہم پہ مسلط ہو گئے، انہوں نے ایک نئی چیز پیدا کی، وہی طالبان ہمارے خلاف ہو گئے. پھر لال مسجد کا جو واقعہ ہوا اس سے معاملات اور بگڑتے چلے گئے. پھر یہ انہوں نے ٹیشو پیپر کی طرح دیوبند فرقے کو یوز جب کر لیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب تو ہمارے پاس اس سے بھی بڑا ایک فرقہ موجود ہے جنہیں ہم یوز کر سکتے ہیں. اور ان کے پاس جینون کاز بھی ایک موجود تھی ختم نبوت کے نام کے اوپر، اور ممتاز قادری والا ایک معاملہ ہوا تھا، وہ تو پورے اخلاص کے ساتھ نکلے. لیکن یہ لوگ بڑے ہوشیار ہیں، انہوں نے 2017 میں دھرنے کروائے اس وقت کی پولیٹیکل گورنمنٹ کو کمزور کرنے کے لیے، پھر ان میں نوٹ بانٹے، اور پھر انہیں یہ پتا نہیں تھا کہ یہ اس وقت بھی آئیں گے جب آپ ان کو نہیں بلائیں گے. یعنی خان صاحب کے دور میں، سیم پیج والوں کے دور میں بھی آگے، کیونکہ وہ اپنی کاس کے ساتھ خادم رضوی صاحب مخلص تھے. میں خادم رضوی صاحب کے عقائد اور نظریات سے سخت اختلاف رکھتا ہوں، لیکن مجھے ان کے اخلاص پہ کوئی شک نہیں ہے کہ جس چیز کو وہ صحیح سمجھتے تھے واقعی وہ صحیح سمجھتے تھے، وہ ایجنسیوں کے لیے کام نہیں کر رہے تھے. میں انہیں اس وقت سے جانتا ہوں جب میری ابھی داڑھی بھی نہیں نکلی تھی 1994 میں، جب میں FSC میں تھا تو میری گلی والی مسجد میں وہ آ کے درس دیتے تھے. ان کا پیر خانہ جیلم میں تھا، اس وقت ان کی کالی داڑھی تھی. ہاں جی، وہ مشہور بھی اتنے نہیں تھے، جامعہ نظامیہ پڑھاتے تھے، لیکن یہ مہینے میں ایک دفعہ درس دیتے تھے. تو اسپیکنگ پاور اس وقت بھی ان کی بلا کی تھی، اردو میں یہاں وہ درس دیا کرتے تھے. تو میں اس وقت سے انہیں جانتا ہوں. وہ وقتاً فوقتاً جیلم آتے بھی تھے، ہمارے جیلم کی ایک مسجد سے انہوں نے حفظ بھی کیا ہوا تھا. تو وہ اپنی کاز کے ساتھ مخلص تھے. بعد میں وہ آگے، پھر انہیں پتا چل گیا کہ یہ کیا ہو گیا. پھر یہ جو آپ نے جتنے واقعات بتائے ہیں، جس کو بھی آپ ڈیپ ڈگ کرنا شروع کریں تو پیچھے TLP نکلنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس میں TLP کم مجرم ہے، اسے فیسیلیٹیٹ کرنے والے اور یہ پود بنانے والے وہ بڑے مجرم ہیں. جب تک وہ اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے اس وقت تک یہ معاملات سیٹل نہیں ہوں گے. اب انہوں نے پالیٹکس میں انگیج کیا، بہت اچھی بات ہے. جماعت الدعوہ کو بھی، اہل حدیث کی جماعت تھی، انہیں بھی انہوں نے پالیٹکس میں انگیج کیا. وہ بھی خطرناک ہو سکتے تھے کیونکہ وہ بھی جیب کترے اور اس طریقے سے اسٹریٹ کرائم کرنے والے لوگ بن سکتے تھے. ان کے بھی فنڈ ظاہر بند ہوئے ہیں تو انہوں نے بھی تو بے روزگار ہوئے، انہوں نے تو فن کوئی نہیں سیکھا ہوا. تو یہ بہت بڑا خطرہ تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کافی حد تک ان کو مینج کیا گیا.
ان کی چونکہ شروع سے اس طرح نان اسٹیٹ ایکٹر والی تربیت نہیں ہوئی تھی. جماعت الدعوہ کو میں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے. لوگ تو سمجھتے ہیں کہ شاید اہل حدیث جو فرقے کے جو اس قسم کے لوگ پاکستان میں پائے جاتے ہیں وہ بھی نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں. وہ نان اسٹیٹ ایکٹر نہیں. حافظ سعید صاحب کو اس حوالے سے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے تربیت یہ کی تھی کہ پاکستان میں کبھی ان کے ماننے والے نے کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی آج تک نہیں پرفارم کی. وہ اپنے نظم و ضبط میں رہ کے جو بھی اس سے وہ باہر نہیں. اور اس کی وجہ سے طالبان نے جماعت الدعوہ کے سینکڑوں لوگوں کو قتل بھی کیا. یہ اس کی قیمت انہیں ادا کرنی پڑی ہے اس کی وجہ سے, کیونکہ وہ بہرحال اسٹیٹ کے ساتھ کھڑے رہے. اچھا, باقی جو ان سے ہمیں نظریات کا اختلاف ہے, کشمیر جہاد کا تو میں بالکل ایگری نہیں کرتا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اب تو خیر انہوں نے خود جان چھڑا لی ہوئی ہے. میں تو جب اس وقت بھی تھا مودودی صاحب کا موقف درست تھا, وہ ایک الگ بات. لیکن پاکستان میں اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی انہوں نے. ہاں, عرب ملکوں کے اندر جو آپ کو یہ سارا فساد نظر آ رہا ہے جہاد کے نام کے اوپر, وہ میں مانتا ہوں کہ وہ اہل حدیث فرقے کے لوگ ہیں, بڑے ہارڈ لائنر قسم کے. جس طرح داعش ایک جماعت اب تو آلموسٹ وہ ختم ہو چکی ہے, انہیں فنڈنگ پھر امریکہ نے بھی کی, سعودیہ نے بھی کی, بعد میں وہ ان کے گلے فٹ ہو گئی. تو یہ بیسیکلی ان میں بھی جو لوگ تھے, یہاں سے بھی کئی لوگ گئے, وہ مخلص تھے لیکن وہ یوز ہو گئے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ بڑے لوگ جو ہیں وہ بکے ہوئے ہوتے ہیں, نیچے لوگ یوز ہو رہے ہیں. میں ٹی ٹی پی کے بھی جو عام لوگ ہیں انہیں مخلص سمجھتا ہوں. اوپر کے لوگ جو ہیں وہ انڈیا سے فنڈ لے رہے ہیں اور وہ اپنے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں. نچلے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی اسلامی نظام کے لیے کر رہے ہیں, حالانکہ اسلامی نظام والوں کا کریکٹر اس طرح کا ہوتا ہے جس طرح کا ان کا کریکٹر ہے. یعنی سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ ان کو کلوزلی دیکھیں تو اسلام تو دور دور تک نظر نہیں آتا. اچھا, یہ جو توہین کے حوالے سے جو واقعات ہو جاتے ہیں, ان کا حل کیا نکلے گا, کہاں رک سکتے ہیں؟ اور جب ہم ایک اس میں آرگومنٹ یہ لیتے ہیں کہ یہ جو شخص مارا گیا ہے اس نے یہ جرم نہیں کیا تھا, تو کیا ہم کہیں انڈائریکٹلی یہ پروپیگیٹ تو نہیں کر رہے ہوتے کہ اگر یہ جرم صحیح ہوتا تو اس کو مار دینا چاہیے تھا؟ کیا یہ کراؤڈ کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ کسی کا جرم ہو تو اس کو مار دیں, یا اس کے لیے اسٹیٹ عدالتیں یہ ساری چیزیں ہی ہوں گی؟ صرف دیکھیں, علماء تو سارے مانتے ہیں کہ اسٹیٹ ہوگی, عدالتیں ہوں گی, یہ سب کچھ ہوگا, قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے, سب مانتے ہیں. بڑے بڑے علماء, چاہے وہ تقی عثمانی صاحب ہوں, مولانا طارق جمیل صاحب ہوں اور مفتی منیب الرحمان صاحب ہوں. لیکن مسئلہ ہے کہ جو لوگ اس قسم کی پود پیدا کر رہے ہیں نا, ان سے کبھی آج تک ہماری اسٹیبلشمنٹ بیان نہیں دلوا سکی. خادم رضوی صاحب اور ان کے بعد سعد رضوی صاحب نے کبھی آ کے کنڈیم کیوں نہیں کیا ان واقعات کو؟ یہ اسٹیبلشمنٹ کا, ہمارے ریاستی اداروں کا فیلور ہے کہ یہ ان کو لا کے ان سے بیان نہیں دلوا سکے. یہ ممی ڈیڈی قسم کے جو علماء ہیں ان سے بیان دلواتے ہیں, ان کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اصل تو یہ ہے نا جو پیچھے سرغنہ ہے. جب تک یہ بیان نہیں دیں گے نا, عام آدمی کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں آئے گی. بہرحال سعد رضوی ایز کمپیئر ٹو خادم رضوی صاحب کے سافٹ نیچر کا بندہ ہے, یعنی جو میری آبزرویشن ہے, یہ اس طرح ہارڈ لائنر نہیں ہے. ویسے بھی اسے انہوں نے دنیا داری میں ڈال دیا ہے, اسے فیسلٹیز مل گئی ہیں, تو کہاں وہ لوگ جن کے پاس کھانے کے مشکل سے پیسے ہوتے تھے اور کہاں اتنی بڑی فیسلٹیز ان کے پاس آ گئی ہیں. تو ایک اس کا پازیٹو پہلو یہ ہے کہ ان کو یہ اب منہ کو لگ چکی ہیں چیزیں. میرا خیال ہے ان کو اس اعتبار سے قابو کرنا چاہیے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ آئے, ان کی جو سزائیں ہوتی ہیں وہ ڈکلیئرڈ ہونی چاہیے, اور بار بار میڈیا میں وہ لائنز چلنی چاہیے کہ اتنے لوگوں کو سری لنکن کے قتل کے کیس میں پھانسی کی سزا ہو گئی یا عمر قید کی سزا ہو گئی, اور یہ راگ بار بار لاپا جائے تاکہ عام لوگ دہشت کھائیں. میں کریڈٹ دیتا ہوں نواز شریف صاحب کو, اس وقت کے آرمی چیف کو, اس وقت کے چیف جسٹس کو. اگر ممتاز قادری کو انہوں نے نہ ٹانگا ہوتا تو یہ واقعات 8 سے 100 گنا زیادہ ہوتے ہیں. اب لوگوں کو یقین آ گیا کہ ریاست ٹانگ بھی سکتی ہے, اور کتنی سمجھداری سے انہوں نے 29 فروری کا دن رکھا کہ برسی بھی 4 سال بعد آئے, لیپ کا جب سال ہو, کیونکہ 28 فروری کو کرتے ہیں نا جی, تو ہر سال انہوں نے برسی منانی تھی, اگلے سال پھر پہنچے ہونا تھا. انہوں نے 29 رکھ کے اسے ایسا ڈائلیوٹ کیا. یہ میں سمجھتا ہوں ریاست نے اگر دلیری اس وقت نہ دکھائی ہوتی, یہ گلی گلی یہ واقعات ہونے تھے قانون کو ہاتھ میں لینے والے. اب ممتاز قادری جن کا مرید تھا باپا جانی الیاس قادری صاحب, انہوں نے تو خود کنڈیم کیا کہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے, اگرچہ ان کا مرید تھا. انہوں نے کہا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں. خود احمد بریلوی صاحب بھی اس چیز کے قائل نہیں ہے کہ قانون کو ہاتھ میں لیا جائے, ان کے علماء آگے بتاتے ہیں. لیکن یہ جذباتی جو پود پیدا کر لی ہے نا, اس کے اوپر کاؤنٹر نیریٹو ریاست کو لانچ کرنا پڑے گا قانون کی حکمرانی کے ذریعے, پلس ایسے علماء جو دلیری کے ساتھ آ کے ان چیزوں کو بیان کریں. لیکن وہ علماء ڈرتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی حملہ نہ ہو جائے. اچھا, اسی ہم تو کر رہے ہیں بھائی. اسی سے لنکڈ ایک اور ایشو بھی آ جاتا ہے, قادیانیوں کو غیر مسلم ڈکلیئر کر دیا ہم نے, اور قانون میں یہ بھی سب جب یہ باتیں ہیں کہ وہ شاعر اسلامی کو استعمال نہیں کر سکتے,
اب اس سے کسی کو اختلاف ہو اپنی جگہ، لیکن یہ اب ہم نے قانونی طور پہ ڈکلیئر کر دیا ہے. لیکن یہ جو پچھلے 2-3 سال سے عمل ہو رہا ہے کہ ان کے گھروں سے جا کر بکرے اٹھانا اور اس کے بعد عید والے دن جا کے فریجوں سے گوشت نکال لینا، اور کچھ لوگ تلواریں اٹھا کر ان کے خلاف گردنیں اتارنے کی ویڈیوز اگر ریکارڈ کرتے ہیں، مطلب یہ سلسلہ اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ اور کیا ہمارے ملک میں دیگر مذاہب کی تبلیغ کی اجازت ہونی چاہیے؟ دیکھیں یہ بالکل اسٹریٹ فیل ہو چکی ہے. جو بھی اس ملک کا شہری ہے، چاہے وہ مسلم ہے یا نان مسلم ہے، اس کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے. اس میں سب سے بڑی مجرم ریاست ہے. اس اعتبار سے بھی کہ یہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو قائم نہیں کر سکے، اس اعتبار سے بھی کہ یہ سارا بیج انہوں نے بویا تھا پاکستان میں ضیاء الحق کے دور میں، جو یہ سارا سلسلہ شروع ہوا مذہبی انتہا پسندی والا. اور اس اعتبار سے بھی کہ وہ علماء جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، انہیں فرنٹ پہ لانے کی بجائے انہوں نے ممی ڈیڈی علماء سے بیانات دلوائے جن کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، ان کو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ان کے لیے کاؤنٹر نیریٹو لانچ کرنا پڑے گا. میں تو اللہ کے فضل سے کر رہا ہوں، اور میں نے ان سب لوگوں کو آڑے ہاتھوں لیا ہوا ہے اور آندہ بھی لوں گا. ان کے لیے ان کی لینگویج میں ان سے بات کرنی پڑے گی. انہیں بتانا پڑے گا کہ قادیانیوں کو کیوں سنگل آؤٹ کیا ہے تم نے. تمہارا جو بڑا تھا آمزہ بریلوی، جس کے اوپر اس فرقے کا نام بریلویت رکھا گیا، انہوں نے احکام شریعت میں کہا ہے کہ چاہے اہل حدیث ہوں، دیوبند ہوں، شیعہ ہوں، نیچری ہوں، سید احمد خان کے ماننے والے، نیچر کے ماننے والے لوگ، اور قادیانی ہوں. انہوں نے صرف قادیانیوں کا ذکر تو نہیں کیا تھا، انہوں نے تو کروڑوں دیوبندیوں کا بھی ذکر کیا تھا، اور ملینز آف اہل حدیث کا بھی ذکر کیا تھا، اور کروڑوں شیعہ کا بھی ذکر کیا تھا کہ یہ سب کے سب 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کے قربانی کریں گے نا تو وہ ذبیحہ مردار رہے گا. یہ سب کے سب مرتد یعنی واجب القتل ہے. میری ٹی ایل پی سے یہ ریکویسٹ ہے کہ صرف قادیانیوں کو کیوں قربانی سے روکا ہوا ہے؟ تمہارے ابے نے تو فتویٰ یہ دیا ہے کہ اہل حدیث بھی قربانی نہیں کر سکتے، دیوبند بھی نہیں کر سکتے، شیعہ بھی نہیں کر سکتے. جڑیں بڑھو، نکلو باہر، روکو تاکہ تمہارے ٹوٹے ٹوٹے ہو کر. اس کا مطلب ہے کہ لسے لوگوں کے اوپر تم لوگ چڑھ دوڑتے ہو جو تمہارے لیول کے آ چکے ہیں، جنہوں نے بلکہ تم سے زیادہ طاقت حاصل کر لی ہے. دیوبندیوں نے، تمہارا امام احمد بریلوی تو کہتا ہے کہ ان کی بھی ذبیحہ حرام ہے، مرتد ہیں، واجب القتل ہیں، اور کیٹاگوریکلی انہوں نے فرقے کو کہا، چند لوگوں کو نہیں. اسامہ الرحمن میں تو 5 انہوں نے فتوے لگائے تھے نا، اس میں کہا کہ یہ کافر ہے، ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. وہاں تو کورالری کے طور پہ دیوبندی کافر ہوتے ہیں نا، کہ چونکہ وہ ان کو بزرگ مانتے ہیں. یہاں پہ کیٹاگوریکلی انہوں نے کہا ہے کہ دیوبندی فرقہ، اہل حدیث فرقہ، شیعہ فرقہ اور قادیانیوں کو ختم نبوت کا انکار کیا، ان کو اگرچہ ہم کافر ڈکلیئر کر چکے تھے، انہیں بھی انہی کے کھاتے میں ڈالا. تو بھائی میں ٹی ایل پی کو اس وقت 1 نمبر مسلمان مانوں گا، 1 نمبر بریلوی مانوں گا، جس دن یہ دیوبندی اہل حدیث کی فریجوں میں سے بھی جا کے گوشت نکالیں گے. ادروائز اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی اور کاسٹ پہ کریں، اور اسی کو میں نے نام دیا ہے کہ ٹی ایل پی کوئی ختم نبوت کی تحریک نہیں ہے، یہ اینٹی قادیانی تحریک ہے. اگر یہ ختم نبوت کی تحریک ہوتی تو اعلیٰ حضرت نے تو کہا کہ دیوبندیوں کا بھی ذبیحہ حرام ہے اور یہ مرتد ہے یعنی واجب القتل ہے. لو قانون ہاتھ میں تم بھی. یہ میں الزامی بات کے طور پہ کر رہا ہوں، یہ نہ ہو کل کو کوئی کلپ کاٹ لے کے انجینئر صاحب ان کو ابھار رہے ہیں، میں ان کو پھکی اینٹی وینم دے رہا ہوں. تو نکلو باہر. چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ پہ تم بات نہ کرو. چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ کتابوں کے چندے تم لوگ کھاؤ. جس لاہور سے تم دھرنے لے کے نکلتے ہو ادھر سے یہ کتابیں پرنٹ ہو رہی ہیں، اس کے بارے میں تو نہ خادم رضوی صاحب بولیں. کشف المحجوب کے اندر رسول اللہ کے بارے میں سیکس سکینڈل لکھے ہوئے، اور وہ کشف المحجوب یہ لہراتا رہے خادم رضوی اور اب ان کے ماننے والے بھی، اور میں بار بار ہائی لائٹ کروں. چلو اب توبہ کر لو، ان کتابوں کی پرنٹنگ کے اوپر پابندی لگواؤ، وہاں دھرنے دو، وہاں سے چندے لے کے حرام کے کھا رہے ہو. تو یہ اینٹی قادیانی تحریکیں ہیں، یہ ایجنڈے کے اوپر ہیں. ختم نبوت کے کاپی رائٹ صرف میرے پاس ہے. چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، چاہے قادیانی دجال ہو، سب کو ہم کنڈیم کریں گے جس نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا ہے. اور ان کو اب ثابت کرنا پڑے گا چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ پہ بھی بول کے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اگلے سال سے اہل حدیث کو، دیوبند کو، شیعہ کو بھی قربانی سے روکنا ہے. ادروائز یہ پھر بات مانے کہ یہ لوگ ختم نبوت پہ کام نہیں کر رہے ان کی ڈاکٹرن میں. آپ تو سب کے جو غلطیاں ہیں جو ڈاکومنٹ ہوئی ہیں کتابوں میں وہ سامنے لے آتے ہیں، لیکن سب فرقے ایک دوسرے کے خلاف، جیسے آپ ابھی بتا رہے ہیں، فتوے بھی دیے ہوئے ہیں، لڑ جھگڑ رہے ہیں. لیکن جو غیر مسلم ہے یا جو ہمارے دشمن ہیں وہ تو ہمیں صرف مسلمان سمجھ کر مارتے ہیں.
اور بھی دنیا میں بہت سے مسائل ہیں. فلسطین کا ایک کیس ہمارے سامنے ہے جو انتہائی ظلم کی بات ہے, مطلب جس قدر مذمت کی جا سکے وہ کم ہے. نسل کشی ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ, لیکن ہم خاموش بیٹھے ہیں. بلکہ آپ پر تو الزام ہے کہ شاید آپ کی وجہ سے وہ ہم آزاد نہیں کرا سکے. وہ ساحل ادیم صاحب نے تو آپ پر الزام تھوپ دیا کہ ورنہ تو ہم نے شاید جا کے آزاد کرا لینا تھا. آپ کی کوئی اسٹیٹمنٹ ایسی آ گئی جس کی وجہ سے وہ اسرائیل کو فائدہ ہو. وہ جو کروڑوں روپے کی گاڑی ساحل ادیم صاحب نے خریدی ہے وہ میرے کہنے کے اوپر خریدی ہے, اور اتنا چندہ انہوں نے دیا ہے اسرائیل کی سپورٹو کمپنیوں کو جن سے انہوں نے گاڑی خریدی ہے. میرے پاس تو موٹر بائک ہے, وہ بھی میڈ ان پاکستان. میں اسی طرح کہ ہم بطور پاکستانی کیا کر سکتے ہیں؟ ہم جلوس نکال سکتے ہیں, ان کے لیے چندہ جمع کر سکتے ہیں, میک ڈونلڈز اور پیپسی کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں بطور پاکستانی؟ ہم صرف دعا کر سکتے ہیں جی, بس. ٹیکسز دیکھ سکتے ہیں اپنے بڑوں کو, یہ ہمارے بڑوں کے فیصلے ہیں کہ وہ اس قابل ہیں, جس لیول تک انہوں نے جانا ہے یہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. حقیقت بات ہے انہوں نے آپ کو ملی ترانے سنا سنا کے یہ بتایا تھا کہ ہم دنیا میں نمبر 1 ہیں. اب وہی چیز ان کے گلے فٹ ہو گئی ہے. لوگ کہتے ہیں نمبر 1 ہو تو لڑو, ظاہر ہے. اب یہ کیسے بتائیں کہ ہم نے وہ ملی ترانے جو آپ کو بتائے تھے, ہم دنیا سے بہت پیچھے ہیں, ہم نہیں مقابلہ کر سکتے. اب اتنی دلیری نہیں ہے. اس لیے یہ بات میں 12 کئی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں, جب تک ہماری فوج, ہماری عدلیہ, ہمارے پولیٹیشنز سچ بولتے نہیں ہیں نا, ماضی کے سارے باتوں کے اوپر معافی نہیں مانگتے, اس وقت تک آگے چل نہیں سکتے. ہم نہیں کر سکتے جی ان کے ساتھ لڑائی. ہم کیا کریں گے؟ میں نے 12 پوائنٹس کے اندر پورا ایجنڈا دیا ہے 2 گھنٹے میں, کہ مسلم عوام نے کیا کرنا ہے, حکمرانوں نے کیا کرنا ہے, علماء نے کیا کرنا ہے, تنظیموں نے کیا کرنا ہے. اس کو نٹ شیل میں ہم یہ بیان کریں کہ ہم سب سے بڑی چیز یہ کر سکتے ہیں کہ مورل سپورٹ ان کی کریں گے. سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے اوپر ان کے حق میں آواز اٹھائیں گے, جو نان مسلم بھی آج اٹھا رہے ہیں, پروٹیسٹ کریں گے. اور اس کا اثر نظر آیا جب 7 اکتوبر 2023 کو یہ سلسلہ شروع ہوا تھا. اس وقت یورپ اور امریکہ کی اکثریت اسرائیل کے ساتھ تھی کہ مظلوم ہے جی, 5000 میزائل ان پہ پھینکے گئے. لیکن عوام کی اکثریت جی اب دیکھیں ڈائنامک یہ چینج کس طرح ہوئی ہے. یہ ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے نہیں ہوئی, ہماری فوجوں کی وجہ سے نہیں ہوئی, یہ ہوئی ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر پروٹیسٹ کرنے, یونیورسٹیز میں نان مسلم نے جو مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھائی, مسلمانوں نے بھی اٹھائی, یہی کرنے کا کام ہے. دوسرا ساؤتھ افریقہ نے جو کام کیا انٹرنیشنل عدالت میں, وہ لے کے گئے مقدمہ, یہ کام تھا. UNO کی قراردادیں اور پھر لابنگ کی جائے, جو بڑے تگڑے ملک ہیں جس طرح رشیا اور چائنا, جو آلریڈی کولڈ وار میں ہے امریکہ کے ساتھ, جو کہ سپورٹ پہ کھڑا ہوا ہے اسرائیل کی, ان کو ساتھ ملایا جائے. اس طریقے سے معاملات کو لے کے چلا جائے. باقی پروڈکٹس, کس پروڈکٹ کا آپ بائیکاٹ کریں گے, واٹس ایپ, آپ کا موبائل فون, یہ ساری کی ساری چیزیں انہی کی ٹیکنالوجی ہے. اس طریقے سے بائیکاٹ کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. KFC کا تو انہوں نے چاندی کروا دی ہے. جب سے انہوں نے بائیکاٹ کروایا ہے انہوں نے اپنی ڈیلز لگائی ہیں, باقی ساری دکانیں ویران ہو گئی ہیں. وہاں تو آپ کو لائن میں, یعنی جو مجھے بتاتے ہیں جو ہمارے جاننے والے, یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کوئی لائن میں لگا ہوتا ہوں, مجھے تو انٹرسٹ ہی کوئی نہیں. میں تو یہ کولڈ ڈرنکس یہ چیزیں استعمال ہی نہیں کرتا. میں تو گھر کا بنا ہوا جو ہے وہ دودھ پتی کا مگ جو ہے وہ, اور ساتھ چپس رکھ کے, اور چکن اگر کوئی روسٹ ہوا ہو تو رکھ کے, تو مولویوں کی چیخیں انجوائے کرتا ہوں. مجھے تو ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں. کبھی کبھار ہو جائے کوئی سال میں 2 سال میں ایک دفعہ, وہ بھی بچے ضد کریں گے, زیادہ زیادہ ہم جو ہماری لوکل پروڈکٹس ہیں وہ لے لیتے ہیں. یہ اس طرح کے کام کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. نقصان یہ ہوا کہ KFC جلا دیا, وہاں پہ مسلمان جاب کر رہے تھے, وہ دکان وغیرہ تو کسی مسلمان کی انویسٹمنٹ ہوگی. جی پاکستان میں بھی جتنے لوگ KFC میں, میکڈونلڈز میں جاب کر رہے ہیں مسلمان ہیں. میں ان سارے موٹیویشنل سپیکرز علماء کو مخلص سمجھتا جب یہ کہتے کہ ہماری انکم اتنی ہے. ان کا آپ لیونگ سٹائل دیکھ لیں کیا ہے, ہماری انکم اتنی ہے, اور یہ اناؤنسمنٹ کرتے کہ اتنے KFC کے جو ملازمین ہیں, اتنی برانچز جو ہے نا ان کا آپ بائیکاٹ کریں, ادھر اتنے بندے ملازم ہیں, کل سے ان کی تنخواہیں ہم دیں گے, ان کے گھر کا چولہا ہم جلائیں گے, اور آپ اپنی جاب چھوڑ دیں, وہ KFC کی وہ اس کا آپ بائیکاٹ کریں. کوئی اس طرح کا کوئی سولوشن تو سامنے نہیں آیا نا. یہ تو جی آپ اللہ کے نبی کے لیے چھوڑ نہیں سکتے, بائیکاٹ نہیں آپ کر سکتے. اللہ کے بندو, آپ نے کون سا بائیکاٹ کیا ہے؟ اسمارٹ فون تو آپ نے ختم نہیں کیا, یوٹیوب پہ آنا تو آپ نے ختم نہیں کیا, مونیٹائزیشن تو آپ نے اپنی ختم نہیں کی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ اسی طریقے سے جس طرح وہ کہتے ہیں ہم ختم نبوت پہ کام کر رہے ہیں, اور ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ صرف قادیانیوں کے خلاف بولنا, چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ پہ نہ بولنا. یہاں بائیکاٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس چیز کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں وہ کریں گے, باقی چیزوں کو جو ہم جس کو نہیں چھوڑ سکتے, گاڑیاں ہم انہی کی استعمال کریں گے, انٹرنیٹ ہم انہی کا استعمال کریں گے. تو یہ 2 نمبری کے اوپر مبنی جو بائیکاٹ ہے یہ چھوڑیں. یہ کہنا کہ جی ہم جو ہے نا وہ سلیکٹڈ کر رہے ہیں, کچھ تو کر رہے ہیں نا بھائی, وہ جو سلیکٹڈ آپ کر رہے ہیں نا وہ آپ کو زیب دیتا ہے.
آپ کو نقصان نہیں ہے. جن کا ہے نا ان سے پوچھیں. فرانس میں بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں فرانس کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ, اور فرانس میں بیٹھ کے میں نے کئی ٹی ایل پی کے لوگوں کو دیکھا ہے, انہوں نے پوسٹیں لگائی ہوئی ہیں. بے شرمو واپس آؤ, واپس آ جائیں. اچھا, آپ نے تو پریکٹیکل بھی اس کے سولوشن بتا دیے کہ ہم کیا کیا کریں, لیکن ساتھ آپ جب دعا کی بات کرتے ہیں, کیا دعا سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ ہم نے بہت سی دعائیں سنی ہوئی ہیں, حفاظت کے لیے بھی سنی ہے ہم آپ کے اذکار کارڈ بھی دیکھتے ہیں, اور دعائیں ایسی ہیں کہ رات کو پڑھ لیں تو صبح تک حفاظت ہو جائے گی, صبح کو پڑھ لیں تو شام تک حفاظت ہو جائے گی. تو کوئی ایسے اذکار کارڈ اور کوئی دعائیں ہم فلسطینیوں کو بھجوا سکتے ہیں کہ ان کی بھی حفاظت ہو جائے, یا اس میں کوئی ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے, کمی ہے, کوئی کوتاہی ہے, کیا وجہ ہے؟ نہیں, وہ تو اللہ کا فیصلہ ہے جی. دعا کے اوپر جو ایگزیکٹلی آپ نے مانگا ہے وہ آپ کو ملنا ہے یا نہیں ملنا. دعا کی بات ہم اس لیے نہیں کرتے کہ دعا کی برکت سے انہوں نے فوراً آزاد ہو جانا ہے. دعا کی بات ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ہمیں کہ جب ہم کسی مسلمان کو تکلیف میں دیکھیں گے نا, اس کے لیے دعا کریں گے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک فرشتہ اٹیچ کرتا ہے جو کہتا ہے یا اللہ اس کے لیے بھی یہ دعائیں قبول فرما. دعا کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی جو آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کو ملے گا. یہ ایک اوبلیگیٹری چیز ہے, یہ آپ نے کرنی ہے, یہ آپ کا ایک فرض ہے کہ آپ نے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرنی ہے. یہ اس پوائنٹ آف ویو سے ہم ترغیب دلا رہے ہوتے ہیں. اس کا رزلٹ نکلے یا نہ نکلے وہ بالکل, یہاں پہ لوگ دعائیں کرتے رہ گئے, بنگلہ دیش پھر بھی بن گیا, ٹھیک ہے نا. مولا علی نے قنوت نازلہ پڑھی ہے بنو امیہ کے اوپر, پھر بھی خلافت ٹوٹ گئی. وہ تو اللہ کی مرضی ہے کہ دعا قبول ہو یا نہ ہو, لیکن یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم نے دعا مانگنی ہے. یہ اوبلیگیٹری ہے, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی تکلیف کو محسوس کر کے اس کے لیے دعا کرے گا. جرت کا لیول یہ ہے کہ ہمارا امام کعبہ سب سے مضبوط پرسنالٹی ہونا چاہیے تھا نا, وہ اسرائیل کا نام نہیں لے سکا. ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یوم عرفہ کے خطبے میں وہ اسرائیل کا نام لے گا. یہ ان کی بزدلی کا لیول ہے, جنرل کر کے دعائیں کر رہے ہیں. اس طرح کی دعائیں جو آپ خود جنرل مانگ رہے ہیں ان کی قبولیت کس طرف جانی ہے؟ باقی دعا ہم اس لیے ترغیب دلا رہے ہوتے ہیں. دعا کی قبولیت کے حوالے سے مسند احمد میں حدیث ہے کہ دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے, لیکن اس کے 3 موڈ ہوتے ہیں. یا جو مانگا جائے وہ مل جائے گا, یا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کوئی اور تکلیف دور کر دے گا, یا اسے قیامت کے دن کے لیے سیف کر دیا جائے گا, اس کے ایکویلنٹ آپ کو ثواب ملے گا, اجر ملے گا. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو آپ دعا مانگ رہے ہیں ایگزیکٹلی ویسے ہونا ہے. نبی الاسلام کی کئی دعائیں قبول نہیں ہوئی, اللہ تعالیٰ نے واپس کر دی ہیں. دعا مانگ کے ہم اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم گونگے شیطان نہیں ہیں, ہم اپنے بھائیوں کے لیے فکر مند ہیں, ہم ان کے لیے اس اعتبار سے دعا کرتے ہیں. باقی دوسری سپورٹ جس طرح الخدمت فاؤنڈیشن جماعت اسلامی کی کر رہی ہے کہ وہاں خیمے لگائے ہوئے راشن پہنچا رہے ہیں, وہ ضرور کرنی چاہیے. ہر بندے کے ہاتھ میں چندہ نہ دیں. یہاں لوگ چندہ بک لے کے نکل آئے ہیں, انہوں نے کروڑ پتی ہو جانا ہے. جو اسٹیبلش آرگنائزیشنز ہیں جو وہاں واقعی پہنچی ہوئی ہیں, جنہیں دنیا مانتی ہے NGOs کے طور پہ, عیدی والے ہو گئے, الخدمت والے ہو گئے, جو واقعی وہاں پہنچے ہوں, ان کو آپ چندے دیں. باقیوں کو چندے دینے کی ضرورت نہیں, وہ کھا جائیں گے. دعا کے حوالے سے بات کر کے اسی سے اگر ہم لنک کریں کہ دنیا بقدر ایفرٹ, آپ بڑا اس کی تبلیغ کرتے ہیں, اس بات کا بڑا چرچا کرتے ہیں, تو پھر وہ تقدیر کیا ہے جو لوہے محفوظ میں لکھا ہوا ہے, ہر چیز پہلے سے پتہ ہے, سب کچھ ڈیسائیڈڈ ہے لکھا ہونا. اور آپ کا ایک اور بات بھی آپ کرتے ہیں بڑی خوبصورت کہ یہ کہانی شریف نہیں ہے, یہ بخاری شریف یا یہ قرآن شریف کی جب آپ بات کرتے ہیں تو سورہ کہف میں اگر ہم حضرت موسیٰ کا جو واقعہ ہے جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ تینوں واقعات, ویسے تو وہ کشتی میں سوراخ کرنا, دیوار سیدھی کرنا اور وہ بچے کا قتل جو ہے, وہ تو یہ بتاتا ہے کہ وہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھا کہ اس نے بعد میں ایک برا بچہ بننا تھا, انسان بننا تھا, اس لیے مار دیا گیا. اگر وہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھا تو اس کے پاس وہ آپشن کہاں تھی کہ وہ کل کو صحیح راستے پہ چلتا یا غلط راستے پہ چلتا؟ کیا یہ سب چیزیں پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہیں؟ نہیں, اگر یہ ہم مان لیں تو رسولوں کا مقدمہ, کتابوں کا مقدمہ, آخرت کا مقدمہ ہی ختم ہو جائے گا. لوگوں نے تقدیر کو بالکل غلط سمجھا ہے. تقدیر یہ ہے ہی نہیں ہے. اگر ہم یہ مان لیں کہ سب کچھ پہلے ہی ڈیسائیڈڈ ہے, پھر انبیاء دنیا میں کیا کرنے آئے تھے؟ قرآن میں یہ آیت کیوں نازل ہوئی, انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا, چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو, چاہو تو ناشکری کی روش اختیار کرو. بالکل ایسا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے اختیار سے باہر ہیں. مثلا میں اپنے ماں باپ چوز نہیں کر سکتا, میں اپنی عمر چوز نہیں کر سکتا, بیمار ہوں تو علاج کروا سکتا ہوں, لیکن میری میڈیکل لائف کتنی ہوگی یہ میں چوز نہیں کر سکتا. کوشش ضرور کر سکتا ہوں. میرے قد سے متعلق ڈیسیژن میں خود نہیں کر سکتا, میری آنکھوں کا کلر میں خود ڈیفائن نہیں کر سکتا. اب مزے کی بات ہے کہ جتنی چیزیں ہیں نا ان کے بارے میں مجھ سے پوچھا بھی نہیں جانا, مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا تیرا قد اتنا کیوں تھا. اکاؤنٹیبلٹی جن چیزوں کی ہے اس کا اختیار آپ کو دیا گیا ہے. اگر وہ اختیار نہیں مانیں گے تو یہ تو گمراہی کے اوپر مبنی عقیدہ ہے.
یہ جو اختیار کو نہیں مانتے تھے وہ جبریہ تھے، وہ بھی گمراہ ہے. قدریہ اور جی جبریہ کا دوسری طرف قدریہ ہے جو کیٹاگوریکل ڈینائل کرتے ہیں. قدریہ کا موقف جو ہے نا، اگر اس میں تھوڑا سا غلوف نکال دیا جائے نا، وہ پھر بھی کسی لاجک کے اوپر قرآن و سنت میں بیٹھتا ہے. جبریہ کا تو بالکل نہیں بیٹھتا، سیدھی سی بات ہے. اب آ جائیں کہ اہل سنت کا موقف کیا ہے کہ ہم درمیان میں کچھ چیزوں کا ہمیں اختیار دیا گیا، کچھ چیزیں اللہ نے ہمارے لیے ٹیسٹ کے طور پہ رکھی ہوئی ہیں. یہ جو آپ نے موسیٰ اور خضر کا واقعہ جو سورۃ الکہف میں ہے اس کو بیان کیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے مسئلہ تقدیر سمجھایا تھا کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے نا تو تمہیں یہ صبر کر لینا چاہیے کہ اس میں مستقبل میں تمہارے لیے کوئی خیر پوشیدہ ہے. وہ جو بچہ مرا اس کی عمر اللہ کے ہاں اتنی ہی لکھی ہوئی تھی. اسرائیل نے اس کی روح قبض کرنی تھی، وہاں پہ اسرائیل کی ڈیوٹی پوری کر دی حضرت خضر نے. اور اس کے گیس یہ سمجھایا گیا کہ جب بڑا اگر ہوتا تو یہ کرتا، یہ ایک تسلی کے لیے. اس نے بڑا ہونا ہی نہیں تھا، اللہ کی ڈیسٹنی میں ہمیشہ سے اس کی عمر اتنی تھی. یہ ایک تسلی دی گئی ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑا کرنا تھا اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے ڈیسیژن چینج کر دیا، نہیں، اس طرح نہیں. البتہ ایک چیز ہے کہ تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس سے یہ تکلیفیں آئیں گی، لیکن اگر اس نے دعا کی تو میں یہ تکلیفیں ختم کر دوں گا. یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے. لہٰذا یہ جو کہا جاتا ہے تقدیر نہیں بدلتی، وہ ٹھیک کہا جاتا ہے پارشلی. وہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اگر نہیں مانگے گا تو نہیں بدلی جائے گی. کوئی نیکی کا کام نہیں کرے گا تو نہیں بدلی جائے گی، اور اگر کر لے گا تو بدلی جائے گی. اور یہ بھی تقدیر میں پہلے لکھا ہوا ہے، لہٰذا یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے. تقدیر اللہ کا نالج ہے، یہ کوئی سلیبس نہیں ہے جسے ہم نے فالو کرنا ہے. اللہ کو اپنے ایکسپرٹ علم سے پہلے ہی پتا تھا کہ یہ ہوگا، نہ کہ یہ کہ اللہ نے کہا یہ ایسا کرے گا. ایسا نہیں ہے، یہ بالکل نہیں ہے. تو پھر قرآن کا مقدمہ ہی ختم ہو جائے گا. جس طرح ایک نالائق شاگرد کو ایک لائق استاد پیپر سے پہلے بلا کے کہتا ہے کہ بھائی تو نے تو فیل ہو جانا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ فیل ہو گیا تو اب اس استاد کی وجہ سے ہوا. نہیں، استاد کی وجہ سے نہیں ہوا، اس کے کرتوت سے اس نے فورس ہی کر لیا. اس طریقے سے اللہ نے اپنے علم سے فورس ہی کیا. اور اگر وہ اچھا پیپر کر لیتا تو پاس ہو جاتا، وہ فیل ہو جاتا، استاد فیل ہو جاتا، کرتا محنت کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ مستقبل کو فورس ہی کیا اور اپنے پاس رکھا ہے، ہمیں بتایا ہی نہیں ہے. جب وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم اس علم کے اوپر بیٹھ کے کیسے جھگڑ سکتے ہیں کہ جو میرے علم میں ہی نہیں ہے؟ جس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کہ تمہارا جنت میں جانا یا جہنم میں جانا اللہ کی تقدیر میں لکھا ہے. تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ پھر لکھے پہ اکتفا کر لیں. اس حدیث کو حضرت علی نے روایت کی ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھے اعمال کرو، اگر تم جنتی ہوئے تو تمہارے لیے وہ اعمال آسان ہوتے جائیں گے. یعنی نبی علیہ السلام نے ترغیب دلائی کہ جو واقعی اچھا بننا چاہتا ہے اس کے لیے اعمال آسان ہوں گے. یہ جہنم انسان خود کماتا ہے. کتنا انٹلیکچوئل جواب دیا ہے. ورنہ آپ کو کہنا چاہیے تھا ٹھیک ہے جو مرضی کر لو، نماز پڑھ لو، تم نے جانا ہی جہنم ہے. یہ نہیں ہے، وہ اللہ کا علم ہے جو ہمیں پتہ ہی نہیں. اب میں کیسے یہ ڈیسائیڈ کروں کہ جو مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ پتہ نہیں میرا یہ نہ کہیں لکھا ہو تو میں اس وجہ سے آپ نیکی کا کام چھوڑ دوں؟ نہیں، اگر میں نیکی کا کام کر رہا ہوں تو جناب جنرلی آپ جنت کے لیے پیدا ہوئے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ بیڈ لک صرف دنیا کی زندگی میں ہے کہ آپ کو محنت کا اجر نہ ملے. آخرت میں کوئی بیڈ لک نہیں ہے. یہ بالکل وہ جو کلیئر کر انسان اور وہ جو پیدا ہی کیا گیا جہنم کے ایندھن کے لیے، جن کو وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایکسپرٹ اوپینین دیا ہے نا کہ جو میجورٹی اس طرف چلی جائے گی، نہ کہ یہ کہ ہم نے اسے پابند کیا کہ جائے. وہ قرآن میں آیا کہ ہم نے انہیں آنکھیں دی تھی وہ دیکھتے نہیں، کان دیے تھے وہ سنتے نہیں، عقل دی تھی وہ عقل کو استعمال نہیں کرتے. اولئک کالانعام بل هم اضل، وہ چوپایوں کی مانند ہے بلکہ اس سے بھی گئے گزرے. وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ خود اپنے انسٹرومنٹس کو یوز نہیں کرتے، اس وجہ سے یہ گمراہی کا راستہ اپنے لیے کھولتے ہیں. نہ کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پابند کیا ہے کہ وہ ضرور جہنم میں جائیں گے. بالکل ایسا نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے غیبی خبر دی ہے، نہ کہ یہ کہ ہمیں اس کا پابند کیا ہے. چونکہ اللہ کا علم کامل ہے. اصل میں جو سوال ہے نا اس کا وہ یہ بنتا ہے کہ اگر اللہ کو پتا تھا کہ الٹیمیٹلی اس انسان نے اپنی مرضی سے جہنم ہی کمانی ہے تو ہمیں اس تکلیف میں ڈالا کیوں؟ ہاں، اس سوال کو اللہ نے بیان کر دیا. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے کوئی کام کیوں کیا، وہ سب کو پوچھ سکتا ہے. تو سوال ہی ختم ہو گیا نا. جی سوال ختم. اصل میں نا یہ سوال اٹھانا چاہیے، یہ سوال. اچھا لیکن اس کا بھی جواب ہے میرے پاس، اس کا بھی جواب میں دوں گا. اس کا جواب یہ ہے، مجھے یہ بتائیے اگر آپ کو کوئی شخص پانی میں دھکا دے دے اور کنارے پہ کھڑا ایک شخص یہ کہے کہ یوں کر کے ہاتھ مارو تم کنارے پہ آ جاؤ گے اور بچ جاؤ گے، تو ہمارے کے ہاتھ. اچھا آگے سے وہ یہ کہنا شروع کر دے مجھے بتاؤ میری مرضی کے بغیر مجھے دھکا کس نے دیا، یعنی میری مرضی کے بغیر مجھ سے پوچھے بغیر مجھے کس نے پیدا کیا، تو بھائی آپ ڈوب جائیں گے. پہلے تو کنارے پر آنا ہے. تو اس کا حال یہ ہے کہ وہ اس کو بتائے گا بھی کنارے پہ آ جاؤ، پھر دھکا دینے والے سے بھی پوچھ لینا.
یہ جو کنارے پہ کھڑا شخص ہے یہ وقت کا پیغمبر ہے جو کہہ رہا ہے کہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے, ہاتھ پاؤں مارو جنت تک پہنچ جاؤ گے. جنت میں جا کے انشاءاللہ ہم مل کے پوچھیں گے کہ یا اللہ ہماری مرضی کے بغیر ہمیں کیوں پیدا کیا. اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں جب جنت میں کوئی پہنچ جائے گا وہ کہے گا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنی خدائی میں مجھے ساتھ شامل کر لیا, خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ, کہ تو پوری کائنات پہ حکم چلا رہا تھا, مجھے بھی ایک کائنات تو نے دے دی, کن فیکون کا حکم چل رہا ہے. تو یہ تیری مہربانی ہے کہ میں ہمیشہ سے نہیں تھا لیکن تو نے مجھے ہمیشہ کے لیے پیدا کیا اور ہمیشہ کی کامیابیاں میری مقدر ہوں. نہیں وہاں تو شاید ہماری ریکارڈنگ ہی سنا دی جائے جو ہم نے وہ عہد دیا ہوا ہے, وہ نہ بھی سنائی جائے. ہم نے تو بھائی جنت میں جا کے پوچھنا بھی نہیں ہے ہاں کہ بھائی ہم جنت میں پہنچ کے بھائی دنیا میں صحیح پیدا کیا. اچھا جو غلامی کا ایک کانسیپٹ ہے وہ ابراہم لنکن کو کریڈٹ دینا ہے یا کہیں مذاہب نے بھی اس کے قطعیت کے ساتھ اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی احکامات دیے ہیں کہیں پر؟ ابراہم لنکن جو ہے نا جی وہ تو آپ سمجھ لیں ایپیکس ہے اس کا, اسے کریڈٹ بنتا ہے. یہ بالکل ناانصافی ہوگی اگر اسے کوئی کریڈٹ نہیں دیتا. یہ اس طریقے سے ہے کہ آپ آئنسٹائن کو کریڈٹ نہ دیں, نیوٹن کو کریڈٹ نہ دیں. آج ہم جتنی فیسلٹیز اویل کر رہے ہیں نہ اجمیر شریف والوں نے دی ہیں نہ بغداشی والوں نے دی ہیں. ہماری ایک ایک چیز, ہمارے کپڑے بھی اتر جائیں اگر لوگوں کی کنٹریبیوشن نہ ہوتی ہے. جو جن مشینوں پہ یہ کپڑے بنے ہوئے ہیں, ہم اس وقت سائنس کے مرہون منت ہیں, ان فزکس کی فیلڈ کے ایکسپرٹس کے مرہون منت ہے جنہوں نے ہمیں اتنی فیسلٹیز دی ہیں کہ ہم زندگی اپنی سکون سے گزار رہے ہیں, عبادات بھی سکون سے کر رہے ہیں. وہ کریڈٹ ان کو دینا چاہیے. غلامی کا جو ایک ابتدا والا معاملہ ہوا وہ کریڈٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو جاتا ہے کہ انہوں نے پہلی دفعہ جو پیسا ہوا طبقہ تھا غلاموں کا اور عورتوں کا, انہیں ان کی جو بیسک نیڈز کے حوالے سے جو بیسک ان کے حقوق تھے وہ دیے کہ جو خود کھاتے ہو انہیں کھلاؤ گے, جو خود پہنتے ہو انہیں پہناؤ گے. اور اس طریقے سے عورتوں کے حقوق تو اتنے زیادہ کر دیے کہ بعض معاملات میں مردوں سے بھی زیادہ ہو گئے. اس معاشرے میں جہاں عورت کی کوئی عزت نہیں تھی, عورتوں کے حقوق کا کریڈٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو 100% جاتا ہے. ادھر سے یہ سوچ نکلی ہے. اس ماڈرن ورلڈ میں آپ کو عورت ایک کموڈٹی کے طور پہ پیش کی جا رہی ہے, اس کے حقوق کی بات نہیں ہو رہی ہے. سیدھی سی بات ہے. جو حقوق اسلام نے عورت کو دیے ہیں کہ وہ گھر کی رانی ہے, مرد نے کما کے اسے کھلانا ہے. جناب یہ والی زندگی آج فیملی لائف جو ٹوٹی ہوئی ہے, آپ ذرا یورپ امریکہ کی میں تو وہ سارے انٹرویوز نیو مسلمز کے بھی دیکھتا ہوں, وہاں کے لوگوں کے بھی, کہ کس قسم کی ان کی زندگی ہے. جو باقی انصاف کی وجہ سے معاشرہ قائم ہے وہ اپنی جگہ ہے, بیسک نیڈز ان کی پوری ہو رہی ہیں, لیکن یہ جو خاندانی نظام ہے ان کا تو برتھ ریٹ اب نیگیٹو میں جا رہا ہے. اس لیے تو وہ آپ کو وہاں پہ پناہ دے رہے ہیں اور ویزے انہوں نے کھولے ہوئے ہیں, وہ اسی وجہ سے کہ وہ سارا سسٹم ان کا ٹوٹ گیا. رہا جو غلامی والا کریڈٹ ہے, وہ کریڈٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کو 70% جاتا ہے اور بعد کا 30% میں ابراہم لنکن کو دوں گا. نبی الاسلام نے اس وقت گیون سرکمسٹانسز میں اس سے بیسٹ پاسبلٹی نہیں تھی. لوگ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام نے خود حرام کیوں نہیں قرار دے دیا, یا اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے. بھئی پورے کا پورا سسٹم غلاموں کے اوپر چل رہا تھا. اگر انہیں چھوڑا جاتا, ان کے پاس کوئی ہنر نہیں تھا, انہوں نے واپس ادھر ہی آنا تھا. اس لیے بار بار ترغیب دلائی گئی کہ غلاموں کو آزاد کیا جائے اور اس کے اوپر جتنے ایسی جو گناہ کرنے کے اوپر پینلٹیز ہیں, اگر قتل نہ حق ہو گیا ہے یا کسی نے روزہ توڑ دیا ہے اس کے اوپر بھی غلام آزاد کیا جائے. اس سسٹم کو اتنا ڈسکریج کیا گیا کہ یہ وقت کے ساتھ اپنی موت مر جائے. دوسری طرف جو لوگ خود محنت کر کے اپنے آپ کو آزاد کروانا چاہیں تو اس کے لیے حکم جاری کر دیا. پہلے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. ہاں مکاتبت کا. اچھا تو آپ وہ سارے سٹیپس دیکھیں, وہ شروع کے طے کروائے, پھر انسان اس طرف آیا. موجودہ جو انسان کی ترقی ہے اس کا کریڈٹ 70% اگر قرآن کو جاتا ہے تو 30% بعد کے لوگوں کو بھی جاتا ہے کہ جنہوں نے اس کے ذریعے اپنا دماغ کھولا. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بعد کے لوگوں کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے, چاہے غلامی کا ایشو ہو, چاہے بیسک ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہو, عدلیہ کے نظام کا مسئلہ ہو, ڈیموکریٹک ویلیوز کا ایشو ہو, وہ ہم جس کا جو بھی ڈیو کریڈٹ ہے وہ ہم اس کو دیتے ہیں. کارل مارکس کا جو کریڈٹ بنتا ہے وہ ہم اس کو دیں گے, جو غلطی ہے اس میں ہم اختلاف رائے کریں گے. سب کی کنٹریبیوشن ہے. اور اگر کسی کو یہ میری بات کسی مسلمان کو بری لگے نا, تو جس مسلمان کو یہ آئیڈیل کے طور پہ تصور کرتے ہیں نا, وہ ڈاکٹر اقبال ہے. ڈاکٹر اقبال نے جو شیطان کی مجلس شورا, وہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں. اس میں ڈاکٹر اقبال خود مان رہے ہیں کہ انسانیت ترقی کر کے اسی سٹیج پہ آ گئی ہے جو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو بیسک مورل ویلیوز دی تھی نا, کہ اس کے مطابق انسانیت کو زندگی گزارنی چاہیے. انسانیت نے ترقی کر کے وہ چیز حاصل کر لی ہے. اب مجھے بتائیں,
ٹریفک قوانین جو ہے ان کا کریڈٹ انہی کو جائے گا نا جنہوں نے قوانین بنائے ہیں. اب زبردستی دھکے سے کسی مسلمان سائنٹسٹ کے کھاتے میں تو نہیں ڈالا جا سکتا. گورا تو یہ نہیں کرتا کہ وہ الخوارزمی کا کریڈٹ لے کے کسی اور کے کھاتے میں ڈالے. وہ تو کہتے ہیں کہ الجبرا کا بانی جو ہے وہ الخوارزمی ہے. الجبرا ورڈ خود عربی کا ہے, ٹھیک ہے, وہ تو کریڈٹ دیتے ہیں جس کا ہے. ہمیں بھی کھلے دل کے ساتھ جس کا جو کریڈٹ ہے وہ اس کو دینا چاہیے کہ یہ اس کی کنٹریبیوشن ہے سائنس کے لیے. اگر وہ یہ نہیں کرتا, امونیا جس بندے نے ایکسٹریکٹ کی تھی, جب وہ نوبیل پرائز لینے گیا تھا تو وہاں اس کے استقبال کے لیے کوئی نہیں تھا, صرف اس وجہ سے کہ وہ جرمن تھا اور اس نے امونیا کو لوگوں کے قتل عام کے لیے بھی یوز کیا, ہٹلر کی محبت میں, وہ بم بنانے کے لیے. اس وجہ سے لوگوں نے پروٹیسٹ کیا, لیکن پرائز اس کو انہوں نے دیا ہے کیونکہ آج انسانیت اگر زندہ ہے نا تو اس شخص کی بدولت جس نے وہ کھاد بنانے کا فارمولہ آپ کو دیا, ورنہ آج دنیا میں یہ گندم اویلیبل نہ ہوتی, اس میس لیول پہ نہیں ہونی تھی. یہ کریڈٹ آپ اس کیمسٹری کی فیلڈ کے بندے سے نہیں لے سکتے, یہ اس کا کریڈٹ ہے. جس کا جو کریڈٹ ہے وہ دینا چاہیے. اور ادھر ہی میں پاکستان کے لیے بھی بات کروں گا کہ جو پاکستانی فوج کا کریڈٹ ہے وہ اس کو ملنا چاہیے. وہ پالیٹکس میں لچ فرائی کرتے ہیں, تباہی کی وجہ ہے اس حوالے سے, اور آج وہ توبہ کر رہے ہیں لیکن وہ توبہ ان کی قبول نہیں ہو رہی ہے عوام کی نظر میں. لیکن ان کو یہ کریڈٹ دیں کہ فوج ایک واحد ادارہ ہے جس نے پورے ملک کو باندھ کے رکھا ہوا ہے, ورنہ پاکستان کا شرازہ بکھر جائے. یہ حقیقت بات ہے. پولیٹیشنز کو یہ کریڈٹ دیں کہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں, اس کی وجہ سے ایک دھاگے میں پروئے جاتے ہیں. خواہ وہ بے نظیر تھیں کسی زمانے میں نواز شریف اور آج عمران خان صاحب. آپ پالیٹکس میں ان کی غلط ایکٹیویٹیز سے ضرور اختلاف رکھیں, لیکن جو ان کی پازیٹیو چیزیں انہیں آپ اس اعتبار سے اپریشیٹ کریں اور انہیں ایسٹ کے طور پہ قبول کریں. یہ نہیں ہے کہ کسی شخص کو 100% جو ہے وہ آپ نے 0 سے ملٹیپلائی کر دینا ہے کسی کی نفرت کے اندر. یہ بات بالکل ماننے والی ہے کہ جو کنٹریبیوشن جس کی ہے وہ اس کا کریڈٹ ہے اور وہ اس سے کوئی نہیں چھین سکتا. یہ نہیں کہ آپ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیں. فوج کو بھی کریڈٹ دے دیں, سیاستدانوں کو بھی کریڈٹ دے دیں, لیکن ایک صاحب آج کل جلسوں میں خطاب فرما رہے ہوتے ہیں, بڑے ٹی وی چینل کے مالک ہیں, کہ جمہوریت بھی کفر ہے, بلکہ جمہوریت تو شرک ہے اور صرف خلافت ہی حل ہے. تو خلافت کیسے قائم کی جائے گی, اور جو لوگ خلیفہ کی بیعت نہیں کریں گے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا, اور یہ سارا معاملات کیسے؟ یہ خلافت نہیں, بیسیکلی یہ کنگ شپ ملوکیت لانا چاہتے ہیں. خلافت تو یہ کبھی برداشت ہی نہیں کر سکتے. ان کے اندر کہاں حوصلہ ہے. سب سے پہلے جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں وہ بتائیں نا کہ ان کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے, انہوں نے کس طرح رزق حلال کما کے اس بڑے لیول کے اوپر پہنچے ہیں, تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا. خلافت میں تو سب سے پہلے پھر ان سے بھی پوچھا جائے گا نا جواب دیں. تو یہ خلافت کی ماڈرن فارم ہے اسلامک ڈیموکریسی, جہاں آپ حلال اور حرام کا فیصلہ تو قرآن و سنت سے کریں گے, حلال کے اندر کثرت رائے سے فیصلہ کریں گے. میں تو اسلامک ڈیموکریسی کو جمہوریت کی ماڈرن فارم سمجھتا ہوں. یہی ہے بیسیکلی خلافت, سیدھی سی بات ہے. اس سے قبل آپ نے بات کی جب خواتین کے حقوق کے حوالے سے, تو ایک صاحب نے بیٹھ کے بتایا کہ 95% خواتین تو جاہل ہیں. اچھا, کیا واقعی ایسا ہی ہے یا انہوں نے نمبر کم تو نہیں بتا دیا؟ کیونکہ ایک جب دوسری طرف آتے ہیں کہ خواتین ناقص العقل ہیں, ان کی آدھی گواہی ہے, اور ہمیں پریکٹیکلی زندگی میں نظر آتا ہے کہ وہ معلم ہیں, وہ استاد ہیں, وہ پریچنگ کر رہی ہیں, وہ ڈاکٹر ہیں, وہ لوگوں کی خدمت کر رہی ہیں, وہ جہاز چلا رہی ہیں, وہ کمپنیز چلا رہی ہیں. تو کیا یہ کمپیریزن؟ دیکھیں یہ پک اینڈ چوز ہوتا ہے. ناقص العقل کسی اور کانٹیکسٹ میں یہ بات کی گئی ہے, کانفیڈنس ان کا لوز ہوتا ہے. وہ تو قرآن میں آیا کہ جھگڑے کے وقت اپنی بات صحیح طریقے سے بیان نہیں کر سکتے. یہ تو ریالٹی ہے, یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ایسا ہوا ہے. آپ دیکھیں بے نظیر کتنی دلیر عورت تھی, جواب دہ پروگرام میں وہ جب اسے کہا گیا آپ پرائم منسٹر تھی, آپ کا بھائی قتل ہو گیا, تو وہ اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکی. ظاہر ہے عورت ہے, اتنی دلیر ہو کے بھی. یہ نہیں کہا گیا کہ 100% ایسا ہی ہوتا ہے, ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. باقی اسلام میں جسٹس ہے, ایکویلٹی نہیں ہے. ایکویلٹی یہ نہیں ہو سکتی کہ مرد و عورت برابر ہے, ورنہ تو اولمپکس مرد و عورت کے آپس میں ہو رہے ہوتے ہیں نا. کرکٹ کی ٹیم یہاں سے مردوں کی ہوتی, وہاں سے عورتوں کی کرکٹ کی ٹیم آتی, ایسا تو نہیں ہوتا. یہ تو ہم نے خود بھی مانا ہوا ہے کہ اللہ نے فزیکلی ان کو اس اعتبار سے رکھا ہوا ہے. باقی جو آپ نے گواہی کی بھی بات کی, وہ بھی ہر جگہ پہ نہیں ہے. یہ اب بخاری میں حدیث ہے کہ ایک عورت کی گواہی پہ نبی علیہ السلام نے رضاعت کا رشتہ اسٹیبلش کر دیا ہے. وہاں تو ایک عورت کی گواہی ہے, 2 عورتیں بھی نہیں ہیں. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کس جگہ کے اوپر ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے ایک علیحدہ سے ایک قوانین والا معاملہ. اب وہ جاہل کی طرف آپ آ جائیں. اس وقت تو یونیورسٹیز میں 70% عورتیں پہنچی ہوئی ہیں, مرد تو 30% ہے. آپ کلاسوں میں بھی دیکھ لیں, یعنی بچے دعا کروا رہے ہوتے ہیں پاس ہو جائیں, اور بچیاں دعا کروا رہی ہوتی ہیں کہ A1 گریڈ آ جائے. یہ فرق آپ نے دیکھا ہے. تو تعلیم میں تو ہمیں تو الٹ ہی نظر آ رہا ہے. اچھا, ہاں رہا ریلیجن کا مسئلہ,
اس کے کانٹیکسٹ میں یہ جاہل کی ٹرم کو یوز کرنا، تو میں نے کہا تھا یہ ٹرم غلط انہوں نے استعمال کی ہے. ٹرم سے آپ ناواقف تو ہو سکتے ہیں، چلیں آپ کی نظر میں کوئی اس ٹرم سے جاہل ہے، لیکن اس عقیدے سے کوئی بھی جاہل نہیں ہے. طاغوت قرآن میں شیطان کو کہا گیا، اور مسلمان شیطان کو جانتے ہیں. شیطانی سسٹم بھی ہو سکتا ہے جسے آپ دجالی سسٹم کہتے ہیں، شیطان کا راستہ بھی ہو سکتا ہے. ٹرم کا پتہ ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے پیچھے عقیدے کا پتہ ہونا ضروری ہے. آپ مسلمانوں سے انٹرویو کریں کہ بتاؤ مسلمانوں کے 3 بنیادی عقائد کون سے ہیں، لوگ سوچ میں پڑ جائیں گے. کوئی سوچے گا اللہ کا، پھر اس کے بعد نماز ہے، یہ کوئی کچھ کہے گا. لیکن جب رٹوایا جائے گا تو بتایا جائے گا عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت. یہ 3 ٹرمز نہ بھی پتا ہوں، مسلمانوں کو یہ پتا ہے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا، ہم نے نبی الاسلام کو خاتم النبیین مانا. ہاں ترتیب سے نہ بتاؤ، اس کا مطلب ہے تھیم پتا ہے، ٹرمز نہیں پتا. میرا یہ دعویٰ ہے کہ 100% مسلمان طاغوت کو جانتے ہیں، شیطان کو جانتے ہیں. رہا جس کو یہ طاغوت کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ کوئی ایک اسلامک سسٹم آ جائے، ایک خلیفہ آ جائے، اسلامک سزائیں نافذ ہو جائیں، تو میں نے اس میں کہا تھا کہ اللہ کے بندو، سب سے بڑا جو طاغوت قرآن میں کہا گیا نا، وہ خدا کے مقابلے میں کسی کو مشکل کشا حاجت روا ماننا ہے. تو وہ تو تمام مذہبی طبقہ ہے جو اس کا کسٹوڈین ہے، کہ جنہوں نے توحید کو چھوڑ کر مرے ہوئے بابوں کو پکارنا شروع کیا ہوا ہے، رسول اللہ کو چھوڑ کے بزرگوں کی تعلیمات کے پیچھے چل رہے ہیں. سب سے بڑا طاغوت یہ ہے کہ قرآن و سنت کے مقابلے پہ بزرگوں کی تعلیمات کو ماننا. اس کے کسٹوڈین تو یہ لوگ خود ہیں جو طاغوت کی باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ یہ خود صوفیوں کے ماننے والے ہیں. انہیں نہیں پتا کہ صوفیاء نے اس دین کے ساتھ کیا کیا ہے. ان کے ٹیکسٹ بک سے میں نے ثابت کیا کہ کیا کیا انہوں نے قرآن و سنت کے خلاف عقائد و نظریات امت میں پروپیگیٹ کیے ہیں، اور اس میں آپ ان کو کلین چیٹ نہیں دے سکتے. یہ انہی کی تعلیمات ہیں جو ہمیں ابھی قبر پرستی کی شکل میں نظر آ رہی ہیں اور باقی چیزوں کی شکل میں نظر آ رہی ہیں. تو یہ سٹیٹمنٹ ان کی ایک بالکل غیر مناسب تھی. باقی ہم نے اپنی ویڈیو بھی اس کے اوپر ریکارڈ کروا دی تھی، اصلاح کی کوشش کی ہے. خلیل الرحمان قمر صاحب وہ ویسے ہی ذرا ایک جذباتی آدمی ہے، لیکن یعنی وہ ایک شاعر ہو کے بھی میں ان کی طبیعت کی سختی مجھے سمجھ نہیں آتی. شاعروں کو تو ہم نے ایسا نہیں پایا، وہ تو خود رونا شروع کر دیتے ہیں جب کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹیز دیکھیں. لیکن یہ ایک یونیک شاعر ہے کہ جو غصہ بھی دکھاتے ہیں، اور پھر اس سے بڑی بات جب انہوں نے کہا کہ بچی کو مائک کھولو، اس کے بعد تو آپ نے اپنی شکست کی اناؤنسمنٹ کر دی. تو بڑا افسوس ہوا. میں خلیل الرحمان صاحب کی بڑی دل سے قدر کرتا ہوں، ان کی اچھی کنٹریبیوشنز بھی ہیں، لیکن جب میں اس قسم کی یعنی چیزیں دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ان سے یہ زیب نہیں دیتا. خلیل الرحمان قمر صاحب ہوں، سائل ادیم صاحب ہوں، وہ فرقوں کی تعلیمات ہوں، وہ جھگڑے ہوں، لیکن محمد علی مرزا انجینئر پر الزام آتا ہے کہ ان کے پاس کسی مدرسے کی ڈگری نہیں ہے. کبھی ان کی کہیں تلفظ کی غلطیاں پکڑ لی جاتی ہیں، کبھی بتایا جاتا ہے کہ وہ بابوں کے گستاخ ہیں، کبھی کسی کا ہم کلپ سنتے ہیں کہ وہ بد مذہب کا کلپ نہیں سننا چاہیے. کوئی چندہ بک نہیں، کوئی بڑی بڑی گاڑیاں نہیں، کیا نہیں، کوئی خفیہ ایجنڈا ہے؟ کیا کر کیا رہے ہیں آپ؟ جی خفیہ نہیں، باقیوں کے ایجنڈے تو خفیہ ہیں، میرا تو بالکل واضح ایجنڈا ہے کہ میں نے کوئی بابا نہیں چھوڑنا. جس نے بھی رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ہے، ایک ایک کو ننگا کر کے میں نے ان کی عوام کو بتانا ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر تم سے چندے بٹورے مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کے انہوں نے سواریاں سوار کی، لیکن تمہیں انہوں نے فرقوں کی دہلیز پہ جا کے پھینکا ہے. انہوں نے غداری کی ہے رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. باقی یہ رہا معاملہ کہ اس قسم کے الزامات میرے اوپر لگانا، تو مجھے ان الزامات سے فائدہ ہوا ہے، مجھے نقصان کوئی نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ کہ میرے پاس نہ کوئی مدرسہ تھا، نہ کوئی چندہ بک، نہ کوئی میں نے پیڈ مولوی بھرتی کیے ہوئے کہ میری پبلسٹی وہ کرتے. سوشل میڈیا پہ اگر یہ پبلسٹی کی ہے تو ان علماء نے کی ہے. انہوں نے جمعے کے خطبے پڑھا کے میرے بارے میں اس قسم کی باتیں کی، اور الٹیمیٹلی انہوں نے میری لائف کو ورنریبل کرنے کی کوشش کی. یہ ایک میرے لیے ایک تکلیف دہ چیز ہے، لیکن اس کی کاسٹ کے اوپر جو میں کام کر رہا ہوں نا، اس کی یہ کاسٹ بڑی تھوڑی ہے. امام حسین علیہ السلام کا قول ہے کہ اگر زندگی کا انجام موت ہے تو شہادت سے بیسٹ آپشن کوئی نہیں. 5 دفعہ تو یہ مرڈر اٹیمپٹ میرے اوپر کروا چکے ہیں نا، تو ٹھیک ہے اور بھی کروا کے دیکھ لیں، میں نے تو باز نہیں آنا، سیدھی سی بات. اللہ آپ کو استحکامت دے اور محفوظ رکھے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت ٹائم دیا ہمیں. انشاءاللہ آئندہ بھی ملاقات ہے. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر.